अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हमने गुज़श्ता जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए थे उनमें हमने किताबुल जनाइज़ यानी जनाजे के अहकाम और मसाइल, और इसी तरह करीबुल मर्ग इंसान, मरदुल मौत के करीब जो इंसान है उसके मुतालिक अहकाम और मसाइल हमने पढ़े थे। और मसाइल और अहकाम के साथ साथ हमने काफ़ी सारी उस बाब से अहादीस भी हमने पढ़ी थी, और आखिर में मैंने ये गुजारिश की थी कि आप अहादीस को उसका मुताला खुद करेंगे, और इसी तरह अगर कोई असाइनमेंट उसमें से लिखना चाहे तो असाइनमेंट भी लिख सकता है, क्योंकि हमारे पास किताबें ज़्यादा हैं, मसाइल और टाइम हमारे पास कम है, और हम चाहते हैं कि हम बुलुगुल मराम के जो कम से कम मसाइल और अहकाम हैं उनसे एक दफ़ा जो है वो गुज़रें और नज़र से उनको गुजारें। कहीं ये ना हो कि हम इन अहादीस जो है वो इन अहादीस को पढ़ते पढ़ते अहम मसाइल जो हैं वो हमसे रह जाएं। आज इंशाअल्लाह हम एक नई किताब का आगाज़ करने जा रहे हैं, और ये भी बहुत अहम मौजू है, किताबुज़ ज़कात। किताबुज़ ज़कात से इंशाअल्लाह आज हम आगाज़ करेंगे, और आज के लेक्चर में हम ज़कात के जितने भी अहकाम और मसाइल हैं, ज़कात के जितने भी अहकाम और मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको हम कवर करेंगे, जिसके अंदर ज़कात की तारीफ़ है, ज़कात के फ़वाइद हैं, ज़कात के अहकाम और मसाइल हैं, किस पर ज़कात फ़र्ज़ है, किस पर नहीं है, ज़कात का निसाब क्या है, और कौन सी चीज़ों पर कितनी ज़कात है, किन चीज़ों पर ज़कात है, और इसी तरह इस ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, और इस ज़कात के दीगर और अहकाम और मसाइल, ये इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मसाइल हैं ज़कात के हवाले से इनको हम आज के लेक्चर में कवर करें, और अगर टाइम बचा तो इंशाअल्लाह इस बाब की अहादीस को भी हम पढ़ेंगे जो पढ़ी गई, वगरना फिर अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह सदकातुल फ़ितर और ज़कात फ़ितर जो है उसके अहकाम के साथ इंशाअल्लाह इसकी अहादीस को हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ज़कात जो है वो अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। ज़कात जो है ये अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन है, और इसकी इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। जहाँ नमाज की अहमियत है, रोज़े की अहमियत है, हज की अहमियत है, वहाँ ज़कात की भी बहुत बड़ी अहमियत है। और इस्लाम ने मुसलमानों को एक निज़ाम दिया है जिसको निज़ाम तकाफुल आप कह सकते हैं। ये तकाफुली निज़ाम है जो इस्लाम ने मुतारफ़ करवाया है, जिसके अंदर उमरा जो हैं, अस्हाबुल माल, वो अपने माल की बढ़ोतरी के लिए अपने माल में से मुकर्रा निसाब के मुताबिक जो है वो ज़कात निकालते हैं, और यही ज़कात जो है ये मुसलमानों के फ़ुक़रा और मसाकीन और जो मोहताज हैं उन पर ख़र्च की जाती है, और उनको उठाकर जो है वो उनकी असल हालत यानी कमज़ोरी से, फ़क़र से, मस्कनत से निकाल कर उनको उनके कदमों पे खड़ा किया जाता है। ये ज़कात इस्लाम का निज़ाम ज़कात है जो इस्लाम ने मुतारफ़ करवाया है। एक अलग बात है कि हमारे यहाँ ज़कात देने वाले भी बसा औक़ात जो है वो ज़कात के अहदाफ को और ज़कात के मकासिद को नहीं सोचते, और लेने वाले भी इस ज़कात के मकासिद और अहदाफ जो हैं इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हस्बे मामूल ज़कात की लुग़वी और शरई तारीफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद ज़कात के फ़वाइद और इसकी अहमियत जो है इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, फिर दीगर मसाइल की तरफ हम जाएंगे। ज़कात जो है, लफ्ज़ ज़कात असल में है किताबुज़ ज़कात, और किताबुज़ ज़कात का मतलब ये है कि मुसन्निफ़ इस किताब के तहत ज़कात से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ अहादीस हैं उनको जमा करेंगे, उन अहादीस को ज़िक्र करेंगे। ज़कात के मसाइल और अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस के मजमूए का नाम किताबुज़ ज़कात है, और ये बाब ज़क्का युज़क्की से है, और ज़क्का जो है ये असल है जो नशोनुमा और ज़्यादती के माने पे दलालत करती है। ज़क्का यानी ज़कात नशोनुमा और ज़्यादती, बढ़ोतरी, बढ़ने के माने पे दलालत करती है। बाज़ ने कहा कि ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे माल के बढ़ने और इसमें इजाफे की उम्मीद होती है, और यकीनन हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि ज़कात देने से ही माल जो है वो बढ़ता है और उसमें इजाफा होता है। और इसी तरह बाज़ ने कहा कि इसमें माल की तहारत है, यकीनन इसमें माल की तहारत है, इंसान का माल जो है वो पाक हो जाता है, और जो शख्स अपने माल की ज़कात नहीं देता उसका माल जो है वो पाक नहीं होता।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ نظام اس وجہ سے متعارف کروایا ہے تاکہ اس کو ادا کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہو اور اس کا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ گویا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کے مال کی میل کچیل ہے، یہ آپ کے مال کی میل کچیل ہے جس کو نکال کر آپ اپنے مال کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے اور اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا، یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کی طہارت ہوتی ہے اور ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اصل دو معنوں کی طرف لوٹتی ہے، ایک بڑھوتری اور زیادتی اور دوسرا طہارت، اور دونوں زکوٰۃ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، آپ کے مال میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے، آپ کا مال بڑھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس سے آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے۔ شرعی اعتبار سے جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں شریعت کی نظر میں، اپنا مائک میوٹ کریں، شرعی اعتبار سے زکوٰۃ سے مراد ایسا حق جو مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں واجب الادا ہوتا ہے۔ آپ تعریف پہ غور کریں، ڈیفینیشن پہ تعریف پہ غور کریں، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ ایسا حق، اس کا مطلب یہ حق ہے، یہ آپ احسان نہیں کر رہے، آپ یہ زکوٰۃ ادا کر کے احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کے مال پر اللہ کی طرف سے طے شدہ مقررہ حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، اور حق ادا کرتے ہوئے کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے انسان جو ہے شادی شدہ انسان بیوی بچوں کو خرچ دیتا ہے، بیوی بچوں کو نان و نفقہ دیتا ہے، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اس پر حق ہے جو وہ ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی یہ حق ہے جو آپ اپنے سر سے ادا کر رہے ہیں، اپنے اوپر سے اس حق کو جو ہے ادا کر کے بوجھ کم کر رہے ہیں۔ جو مخصوص مال میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال مخصوص ہے، اس کا نصاب ہے، جب تک مخصوص مال مخصوص نصاب تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مخصوص مال، اس کا مطلب ہر طرح کے مال کے اندر زکوٰۃ نہیں، ہر طرح کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مخصوص اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے یہ ہے، ہر بندے کو آپ نہیں دے سکتے، ہر بندے کو آپ نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اور نہ ہر بندہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے اور زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ مخصوص وقت میں، اس کا وقت مخصوص ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 1 سال کا گزرنا، اور واجب الادا ہے، یعنی یہ آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ پر قرض ہے، یہ آپ پر قرض ہے، یہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ نماز کے بعد اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، ہم یہاں چند ایک کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں، چند ایک کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ادا کرنے والے کے صدق اور صدق ایمان کی دلیل، اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، معروف حدیث ہے، الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ برہان ہے، برہان دلیل کو کہتے ہیں، یعنی صدقہ کرنے والے کی صداقت، امانت، سچائی اور اخلاص کی دلیل ہے۔ کیونکہ انسان جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے نا تو اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کے صدق اور انسان کے اخلاص کی دلیل ہے، لہٰذا یہ ادا کرنے والے کے صدق ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ مال جانوں کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور محبوب نہیں خرچ کیا جاتا مگر کسی اس سے بڑے محبوب کے لیے، اسی وجہ سے اسے صدقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ادا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی سچائی کی دلیل ہے، جو ادا کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ نمبر 2، اس میں بندے کا اسلام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، جب آپ ادا کر رہے ہیں جتنے ارکان بہتر طریقے سے آپ ادا کریں گے اتنا آپ کا اسلام مکمل ہوگا۔ یہ ادا کرنے والے کے اخلاق کو بہتر اور اچھا کرتی ہے، اور اسے بخلا کنجوسوں کی صف سے نکال کر کرما اور سخیوں کی صف میں شامل کرتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے ادا کرنے والے کا سینہ فراخ اور کھلا ہوتا ہے، اور اس سے تنگی اور گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دخول جنت کے اسباب میں سے ایک قوی اور مضبوط ترین سبب ہے۔ اس سے اسلامی معاشرہ خاندان واحد کی طرح نظر آتا ہے، جس میں کمزور عاجز کی مدد کرتا ہے، غنی فقیر سے تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اس کے بھائی ہیں جن کے ساتھ احسان کرنا اس پر واجب ہے۔ 7ویں چیز، اس سے فقراء اور مساکین کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب فقراء اور مساکین کو ان کا حق دیا جائے گا، چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے، جرائم پیشہ نہیں بنیں گے،
ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے جرائم پیشہ بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اغنیا ہیں، جو غنی لوگ ہیں، وہ ان پہ خرچ نہیں کرتے، پھر ان کو غصہ آتا ہے اور ان کا غضب جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے، فقراء پہ خرچ کرنے سے، فقراء کو ان کا حق دینے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات فقیر کو اغنیا کے پاس ناز و نعمت دے کر غصہ بھی آتا ہے، تو جب اغنیا ان پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ ہمارے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں اور یعنی داد رسی کرتے ہیں۔ اس سے مالی جرائم، چوری، ڈکیتی وغیرہ رک جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں ہر معاشرے کے اندر، ہر محلے کے اندر اگر وہاں کے غنی لوگ جو ہیں، صرف وہاں کے غنی لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے کما حقو، تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈکیتیاں اور چوریاں اور اس طرح کے جرائم ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ کیونکہ جب آپ کسی مسلمان کو اس کا اخراجات اور اس کی ساری چیزیں پوری کر کے دو گے تو میرے خیال میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جا کے چوری جو کرے گا، جو آ کے جو ہے وہ دکان لوٹے گا یا کوئی غلط کام کرے گا، جب ان کو حق ان کا دیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے لوگ دیتے ہی نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے ان کو کوئی مطلب ہوتا ہے، اور ان کو بھی وہ اپنا کوئی آپ سمجھ لیں کہ متحد کر کے دیتے ہیں، جیسے ان پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مالی جرائم، چوری، ڈکیتی ختم ہوتی، کیونکہ لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت پوری کرنے کو مل رہا ہے اور وہ ادا کرنے والوں کو اپنے محسن گردانتے ہیں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی آدمی کو قیامت کی گرمی، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ہر شخص قیامت کو اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ یہ حدیث مسند ابی یعلا میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہ مال میں اضافہ اور ادا کرنے والے کے لیے آفات سے نجات کا سبب بنتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور آدمی کو بری موت مرنے سے بچاتی ہے، آدمی کو بری موت سے بچاتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور بھی اس کے متعدد فوائد اور اس کے جو ہے وہ انسان کو جو فائدے ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن اتنے ہی کافی ہیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ میں فرض ہوئی، اور انہوں نے ان مکی آیات سے استدلال کیا جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ فصلت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم اس کا حق ادا کرو کٹائی کے دن، جب تم کٹائی کرو تو اس کا حق ادا کرو، یعنی فصل کا، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے گزرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ بعض علماء کہتے ہیں زکوٰۃ فرض تو مکہ میں کی گئی، لیکن اس کے حصے اور مقررہ نصاب اور جن مالوں پہ زکوٰۃ فرض ہے یہ سب تفصیلات مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہی راجح ہے۔ دونوں اقوال میں جمع کی صورت یہی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں نازل ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ زکوٰۃ کی تفصیل اور اس کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئے، لہٰذا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ابتدائی فرضیت مکہ میں ہوئی، اس کے بعد اس کی تفاصیل جو ہیں وہ مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اور اس کے وجوب کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے وجوب کا انکار کرنے والا۔ یہاں مسئلہ قابل وضاحت ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرتا ہے، یہ بندہ کافر ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے وجوب کو مانتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ زکوٰۃ دیتا نہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کا انکار کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا لیکن نہ دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا جو انکار کرتا ہے اس کی فرضیت اور وجوب کا وہ تو کافر ہے، اور جس کے وجوب کا اقرار تو کرتا ہو لیکن سستی یا بخل کے سبب اسے ادا نہ کرے، تو اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء نے کہا وہ کافر ہے، اور بعض علماء نے کہا وہ فاسق ہے، کافر نہیں، اور یہی قول درست ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کرنے والا، زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننے والا
لیکن سستی یا بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے ادا نہ کرنے والا شخص کافر تو نہیں ہوگا، لیکن خطرے سے خالی نہیں کہ وہ ارکان ایمان میں، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا، حالانکہ وہ صاحب اختیار ہے اور صاحب مال ہے، اور اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مسئلہ ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا ہر طرح کے مال پر زکوٰۃ ہے، یا کہ اس کے لیے مخصوص اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے؟ تو چند ایک اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے سونا ہے، اس کے بعد چاندی ہے، تجارتی سامان، چوپائے، زمینی پیداوار، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے جو بعد میں عنقریب آ رہی ہے۔ یعنی ہم ابھی تو بنیادی مسائل جو زکوٰۃ کے ہیں وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم تفاصیل میں جائیں گے۔ ان میں سے ہر جو 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کیسے کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مویشیوں کے اندر، سونا چاندی کے اندر، نقدی کے اندر، اور اسی طرح جو ہے وہ جنس کے اندر، وہ گندم وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر کیا زکوٰۃ ہے۔ شروط الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی عمومی 5 شروط ذکر کی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے حریت، آزادی ہے۔ جس کی ضد غلامی ہے تو غلام پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں بن سکتا، اور جتنا مال بھی ہے اس کے پاس وہ اس کے سید اور آقا کی ملکیت ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا مالک نہیں، تو وہ اپنے مال کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع، جس نے کوئی غلام خریدا تو اس کا مال جو ہے وله مال، اور اس کا مال ہو، فماله للذي باعه، تو اس کا مال بیچنے والے کے لیے جو اس کا سید اور آقا ہے، الا ان يشترط المبتاع، اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ اس کا مال میں لوں گا تو پھر خریدنے والے کے لیے، وگرنہ اصل مال وہ بیچنے والے کا ہی ہے جو اپنے غلام کو بیچ رہا ہے۔ دوسری شرط اسلام ہے، اس کی ضد کفر ہے، تو کافر پر بھی زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ مرتد ہو یا اصلی کافر ہو، یعنی یا مرتد ہو جائے یا پھر اصلی کافر ہو، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے طہارت کا باعث ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور کافر نجس ہے، کافر طہارت کے لائق ہی نہیں۔ زمین بھر سونا خرچ کرنا بھی اسے گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا جب تک وہ کفر سے توبہ نہ کر لے، اللہ پر ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح شرط ہے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جتنے بھی انسان نیک عمل کرتا رہے اس کو اس کا فائدہ نہیں، دنیا کے اندر اس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن آخرت میں اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جاہلیت میں بڑا صدقہ کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تو اس شخص کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کیسے قبول کرے گا جس نے کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ سے کبھی بخشش طلب نہیں کی۔ ایمان شرط ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی بھی عمل انسان کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان کو تنکوں کی طرح اڑا دیں گے، جیسے یہ ذرات ہوتے ہیں نا چوہے کی شعاؤں کے اندر جو نظر آتے ہیں۔ تیسری شرط جو ہے شروط میں سے، وہ نصاب کو پہنچنا اور نصاب کا پورا ہونا۔ نصاب سے مراد کیا ہے؟ نصاب سے مراد وہ مقدار ہے جس تک پہنچنے سے اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور نصاب زکوٰۃ ہر چیز میں مختلف ہے، جس کی وضاحت اپنی جگہ پر آئے گی۔ ہم اس کی وضاحت آگے تفصیل ہر ایک کی، مویشیوں کے اندر کیا نصاب ہے، سونے چاندی کے اندر کیا نصاب ہے، نقدی کے اندر کیا نصاب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھیتی کے اندر کیا نصاب ہے، جنس کے اندر، یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ چوتھی شرط یہ کہ مال کا آدمی کی ملکیت میں ہونا۔ راجح قول کے مطابق مال کا آدمی کے قبضے میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو اس کے قبضے یا اس کی ملکیت میں نہیں، اس میں وہ اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مال جو آدمی نے قرض لینا ہے ابھی اس کی ملکیت میں نہیں آیا، ابھی دوسروں کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، راجح یہی ہے۔ باقی اس کے اندر تفصیل کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے مسئلہ آئے گا۔ پانچویں شرط جو ہے وہ ہے 1 سال کا گزرنا، لیکن یہ ہر طرح کے مال پر نہیں ہے، جو کھیتی وغیرہ ہے، جنس وغیرہ ہے، اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، اس میں مقررہ نصاب کو پہنچنا ہے، فصل جب بھی کاٹی جائے گی اس کا حق ادا کیا جائے گا، جس کو عشر کہتے ہیں۔ لیکن دیگر اموال جو ہیں ان پر 1 سال شرط، یعنی اس مال پر زکوٰۃ ہے جسے آدمی کی ملکیت میں آئے ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا،
اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی مال زکات حتی یحول علیہ الحول، کہ مال میں زکات نہیں ہے حتیٰ کہ اس پر ایک سال پورا ہو جائے، حتیٰ کہ اس پر ایک سال پورا گزر جائے تو پھر اس پہ زکات. دوسرا، اگر وقت مقرر نہ کیا جائے تو اس میں اختلاف رہے گا کہ زکات ہر روز فرض ہے یا ایک ہفتے یا مہینے یا 10 دن 10 سال کے بعد. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ٹائم مقرر ہو، ٹائم متعین ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک سال ہے. تنبیہ: مال میں ہجری سال کا اعتبار ہوگا، میلادی کا نہیں. مال میں ہجری سال کا اعتبار ہوگا، میلادی کا نہیں. آپ ہر سال اپنا جو حساب لگانا چاہتے ہیں وہ عربی مہینوں کے اعتبار سے لگائیں. شعبان ہے، رمضان ہے، یا کوئی بھی مہینہ ہے، اس حساب سے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، نہ کہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے، میلادی جو انگلش کے مہینے ہیں ان کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ شریعت ساری جو ہے وہ عربی مہینوں سے متعلق ہے. وہ قمری جو مہینے ہیں، چاند کے مہینے، ان سے متعلق ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، حج، اسی طرح جو ہے وہ عید، عیدین، جتنے سارے مسائل ہیں ان سب چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک انسان ساری عبادات جو ہیں وہ چاند کے مطابق کرتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو کہہ نہیں میں تو انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نکالوں گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ ہجری سال کے اعتبار سے اس کو نکالا جائے گا اور ہجری سال کا اعتبار ہوگا. کون سی چیزوں میں سال کا گزرنا شرط نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ فصلیں اور پھل اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو. تو جب اس پر سال ضروری نہیں، جب کٹائی ہوگی اس کا حق ادا کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فصل کو اسٹاک کر لیا جائے تو اس سے عشر نکالنا آسان ہوتا ہے. تو اس سے عشر نکالنا آسان ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ جن مویشیوں پر زکوٰۃ ہے ان کے بچے پر بھی سال پورا ہونے کی شرط نہیں، بلکہ وہ اصل کے تابع ہوں گے. یہ بعض علماء کا موقف ہے کہ بچوں کو اصل کے تابع کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل جو بڑے ہیں ان پر جتنے ہیں اس کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جائے گی، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئی. اس طرح تجارت سے حاصل ہونے والا منافع یا اس کی پرافٹ جو ہے اس پر بھی سال پورا ہونا شرط نہیں، بلکہ راس المال کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. لیکن یہ موقف درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ واضح حدیث آ چکی ہے کہ مال پر سال پورا ہونا ضروری ہے. لہذا پرافٹ کو اصل مال راس المال کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالنا یہ موقف صحیح نہیں ہے. اس موقف کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ موقف صحیح نہیں ہے. البتہ بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آپ نے جو سال بھر کے اندر آپ کا اصل مال تھا اس کے ساتھ جو پرافٹ آیا اس کو بھی ساتھ ملا کر نکالیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ اس پر جب سال ہوگا اس کی الگ نکالی جائے گی. یہاں ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجنون اور غیر بالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ جتنی عبادات ہیں، حج ہے یا نماز ہے یا روزہ ہے، وہ نہ مجنون پر ہے نہ غیر بالغ بچے پر ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، بچے سے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور پاگل سے، مجنون سے حتیٰ کہ اس کو فاقہ ہو جائے. تو اس میں فقہا کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ غیر بالغ بچے اور مجنون پر زکوٰۃ واجب ہے. یہ جمہور فقہا کا مذہب ہے. جمہور فقہا کے ہاں غیر بالغ بچے اور مجنون کے مال پر زکوٰۃ ہوگی اور زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس کا ولی، اس کا سرپرست، اس کا سربراہ، جو اس کی طرف سے اس کے مال میں تصرف کر رہا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے اور اس کے ساتھ انہیں پاک کر اور انہیں صاف کر. وجہ استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ زکوٰۃ مال میں واجب ہے، اور مالی عبادات میں سے جب اس میں شروط پوری ہو جائیں تو واجب ہو جائے گی. یعنی اصل اختلاف یہ ہوا فریقین میں، جو کہتے ہیں کہ بچہ، غیر بالغ بچہ اور مجنون پاگل جو ہے اس کے مال پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. اختلاف کی وجہ اصل یہ ہے کہ کیا یہ مال کا حق ہے یا انسان پر حق ہے. یعنی یہ حق اللہ کی طرف سے انسان پر ہے یا مال پر ہے. جو کہتے ہیں کہ مال پر ہے وہ کہتے ہیں پھر بچہ ہو یا پاگل ہو، جب مال پر ہے تو مال تو نصاب کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب اس کا حق نکالنا چاہیے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مال پر حق نہیں بلکہ یہ اس شخص پر ہے جس کا مال ہے، تو وہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک عقل مند نہیں ہوتا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اصل میں وجہ اختلاف.
دوسری دلیل ان کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جب آپ نے امیر بنا کر بھیجا، یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف امیر بنا کر، عامل بنا کر بھیجا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے اس میں ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو کئی جو ہے وہ چیزیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دو، اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دو، اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ ان کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، اگر اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کو، اگر تمہاری اطاعت کر لیں پھر ان کو فعلمہم، تو انہیں بتاؤ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے غنیوں سے نکالی جائے گی، لی جائے گی، اور ان کے فقراء پہ لوٹائی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے غنی لوگوں سے نکالی جائے گی اور فقراء پہ لوٹائی جائے گی۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس میں اس حدیث کے اندر یہ کہ زکوٰۃ کے وجوب کا محل مال ہے، نہ کہ صاحب مال، یعنی ان کے غنیوں سے لی جائے گی اور فقراء پہ لوٹائی جائے گی۔ اس کا مطلب غنی ہونا شرط ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بالغ ہو یا عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ اگر غنی ہے، مالدار ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کی نبی نے حضرت معاذ کو یہ نہیں کہا کہ صرف بڑوں سے لینا ہے، بچوں سے نہیں لینی، یا عقل مندوں سے لینا ہے، پاگل سے نہیں لینی۔ اب ایک بندہ پاگل ہے لیکن اس کا ماشاءاللہ مال اتنا زیادہ ہے تو اس سے زکوٰۃ لینی چاہیے۔ ایک بندہ ہے تو بچہ لیکن اتنا زیادہ مال ہے اس کے پاس، تو یقیناً صاف ظاہر ہے کہ معقول بھی یہ بات سمجھ آنے والی بھی ہے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی جس کا مال نصاب کو پہنچتا۔ خیر، تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جیسے غیر بالغ بچہ کسی کا مالی نقصان کر دے تو اسے پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے مال پر نصاب اور دیگر شروط پوری ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ یہ پہلے قول اور ان کے دلائل ہیں، 3 ہم نے دلائل ان کے پڑھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بچے اور مجنون کے کسی بھی مال پر زکوٰۃ واجب نہیں، سوائے کھیتی اور پھلوں اور صدقہ فطر کے۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ دیگر بدنی عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، تو جب ان دونوں پر، یعنی پاگل اور بچے پر، نماز، روزہ وغیرہ فرض نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جمہور نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ زکوٰۃ مال پر حق ہے، بدنی عبادت تو ہے نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ تو بچہ ہے یا یہ تو مجنون ہے، لہٰذا اس میں صاحب مال کا بالغ یا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دوسرا، جس دلیل سے ان پر تم نے صدقہ فطر اور کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ واجب کی ہے، اسی سے دیگر اموال پہ بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کھیتی اور پھلوں پہ زکوٰۃ ہے لیکن مال پہ نہیں ہے، سونا چاندی وغیرہ اور دیگر مویشی وغیرہ پہ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس دلیل کی بنیاد پر تم نے کھیتی اور پھلوں پہ زکوٰۃ لازم کی ہے مجنون اور پاگل کے مال میں، غیر بالغ بچے کے مال میں، اسی دلیل سے اس پہ باقی مال پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یا تو پھر آپ سرے سے فرض کرو ہی نہ، کسی اس کی کھیتی سے بھی نہ لو، پھلوں سے بھی نہ لو، صدقہ فطر بھی نہ لو، یا تو پھر سرے سے کہہ دو کہ یہ پاگل اور جو غیر بالغ بچہ اس پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ صدقہ فطر اور پھلوں اور کھیتی پہ زکوٰۃ واجب کر رہے ہو تو پھر آپ باقی چیزوں پہ کیوں نہیں کر رہے؟ دلیل تو ایک ہی ہے، تو پھر یہ فرق کس بات پہ کیا جا رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یا تو بالکل نہ کرو، اور اگر کرنا چاہتے ہو پھر سب چیزوں پہ کرو۔ یہ کیا ہوا کہ کھیتی اور پھلوں پہ کر لو اور صدقہ فطر اس پہ لازم کر لو، لیکن کہو کہ نہیں سونے چاندی پہ نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ مویشیوں پر نہیں ہے، جانوروں پہ نہیں ہے، نقدی پہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر راجح کیا ہے دلائل کے پیش نظر؟ راجح جمہور کا موقف ہے کہ غیر بالغ بچہ اور پاگل اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ اس کا ولی، اس کا سربراہ جو ہے سرپرست، وہ نکالے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کی تفاصیل کی طرف، کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ کیسے کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا نصاب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جانور اور چوپایوں کی زکوٰۃ کے احکام ہیں۔ جانوروں اور چوپایوں کی زکوٰۃ کے احکام ہیں۔ جن مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ جن مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 اونٹ، اونٹ کی جنس، اس میں سارے اونٹ آئیں گے، اس میں 1 کوہان والے ہوں یا 2 کوہان والے ہوں یا 3 کوہان والے ہوں، کالے ہوں، سفید ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، اونٹ جس پر بولا جاتا ہے نا اس پر زکوٰۃ ہے۔
गाय की तमाम अकसाम जिसमें भैंस भी शामिल है, गाय की तमाम अकसाम जिसमें भैंस भी शामिल है, क्योंकि हर साल जो है जब कुर्बानी की बारी आती है तो नया कट्टा खुल जाता है, नया कट्टा खुल जाता है तो फिर ज़कात भी तो देनी चाहिए ना, फिर ज़कात भी तो देनी चाहिए ना। जो कट्टा हर साल खोलते हैं ईद उल अजहा के मौके पर, तो उनको ज़कात भी तो देनी चाहिए। माशाल्लाह बाद लोगों के पास भैंसें 400-400 500-500 तक चली जाती हैं, लेकिन अगर हम ज़कात की बात करें तो कहते नहीं वो तो गायों पे है, तो भैंसों पर कौन सी ज़कात है। और अगर कुर्बानी करनी हो तो फिर कहते हैं जी ये भैंस तो गाय के ताबे है, इसका हुक्म तो गाय वाला है। तो हम कहते हैं, यहाँ एक बात मैंने पहले भी जिक्र की थी, जब हमने पहले कुछ मसाइल पढ़े थे तो मैंने जिक्र किया था। उलमाए किराम फरमाते हैं कि भैंस की कुर्बानी और ज़कात के मसले में एहतियात ये है कि ज़कात दी जाए, और कुर्बानी में एहतियात ये है कि कुर्बानी किसी और चीज़ की जाए, उसकी भैंस की बजाय जो चीज़ें मशरू हैं किताब व सुन्नत से उनकी की जाए। लेकिन अगर कोई कर लेता है, तो हमने ये मसला पहले मैंने मुतादिद बार ये जिक्र किया है, अगर कोई कर लेता है तो ये एक अलग मसला है कि उसकी होगी या नहीं होगी, इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इस मामले के अंदर वुसअत मौजूद है, दोनों तरह के मौक़िफ़ उलमा के मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ इस वक्त ज़कात के मसले को डिस्कस कर रहे हैं, हम कुर्बानी के मसले को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एहतियात यही है कि जिस बंदे के पास निसाब को भैंसें पहुँचती हैं, वो निसाब क्या है वो आगे आ रहा है, इसकी तफसील हम पूरा टेबल के अंदर बनाकर जो है वो इंशाल्लाह उसको आपको बताएंगे। तो गायें जो हैं उनकी तमाम किस्में इसमें शामिल हैं, जिन्स मुराद है। गायें जो हैं वो साहिवाल नस्ल की हों, वो जो है वो रावी नस्ल की हों, वो कोई दूसरी तीसरी नस्ल की हों, भैंसें वो नील भैंसें हों, नील की हों या काली हों, या जो भी हैं, जितनी भी हैं वो सारी इसमें शामिल है। नंबर 3, तीसरी चीज जो मवेशियों में से जिस पर ज़कात वाजिब है वो बकरियां हैं, और बकरियों में तमाम चीजें आती हैं, दुम्बा, छतरा, बकरा, ये सारी चीजें आती हैं। जिस बंदे के पास बकरियां हैं, निसाब को पहुंच रही हैं, वो उस पे ज़कात है। हत्ता कि बकरियां, छतरे, दुम्बे मिक्स हैं तो वो भी सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे, जैसा कि इसकी तफसील आगे आ रही है। इसके बाद नंबर 2, चौपायों की ज़कात का हुक्म। शुरूत पूरी होने की सूरत में चौपायों की ज़कात देना वाजिब है, और अदा ना करने वाले के बारे में बड़ी सख्त वईद वारिद हुई है। और वईद क्या है? हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, बड़ी अजीम हदीस है। बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन साहिबी इबिलिन वला बकरिन वला गनमिन ला युअद्दी ज़कातहा इल्ला जाअत यौमल क़ियामति अअज़म मा कानत व अस्मनहु तंतिहुहु बिक़ुरूनिहा व ततअहु बिअज़लाफ़िहा कुल्लमा नफ़िदत उख़राहा आदत अलैहि ऊलाहा हत्ता युक़ज़ा बैनन नास। सही मुस्लिम की किताब ज़कात से ये हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी ऊँटों का मालिक या गायों का मालिक या बकरियों का मालिक ला युअद्दी ज़कातहा, जो नहीं अदा करता इन मालों की ज़कात, इल्ला मगर जाअत यौमल क़ियामती, ये चीज़ें आएंगी क़यामत के दिन, आज़मा ज़्यादा बड़ी जिसामत लेकर, आज़मा ज़्यादा बड़ी जिसामत में, माकानत जो दुनिया में थी, दुनिया के मुकाबले में क़यामत को बड़ी जिसामत के साथ ये चीज़ें आएंगी। व अस्मनहु ज़्यादा ही मोटी ताज़ी होकर आएंगी। तंतिहुहु बिक़ुरूनिहा, उसको रौंदेंगी, उसको रौंदेंगी, जख्मी करेंगी, बिक़ुरूनिहा अपने सींगों के साथ। कुरून कर्न की जमा है, और कर्न जो है वो सींग को कहते हैं। तंतिहु नताह यंतहु, किसी चीज को जख्मी करना, तंतिहु उसको जख्मी करेंगी, बिक़ुरूनिहा अपने सींगों के साथ। वतताउहु वताअयतहु, जिसका मतलब था रौंदना, और रौंदेंगी उस शख्स को, साहिब माल को, बिअज़लाफ़िहा अपने खुरों के साथ, अपने खुरों के साथ उसको रौंदेंगी। कुल्लमा नफिदत उख़राहा आदत अलैहि ऊलाहा, ये सफ़ों की सूरत में आएंगी, सफ़ें बांधी होंगी। अगर ऊँट हैं तो ऊँट, अगर गायें हैं तो गायें, अगर बकरियां हैं तो बकरियां, ये सफ़ों की सूरत में आएंगी। एक सफ़ आएगी और वो इसको अपने सींगों से मारेगी, अपने खुरों से उसको रौंदेगी, वो चली जाएगी, फिर दूसरी सफ़ आ जाएगी, फिर तीसरी सफ़ आ जाएगी, फिर चौथी सफ़ आ जाएगी, फिर पांचवी आ जाएगी। इस तरह जब आखिरी सफ़ खत्म होगी फिर दोबारा एक से शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा एक से शुरू हो जाएंगे। ये मतलब है कुल्लमा नफिदत उख़रा, जब आखिरी खत्म हो जाएगी, आदत अलैहि ऊला, फिर पहली आ जाएगी।
حتی یقضی بین الناس، یہ سلسلہ اس کے ساتھ عذاب کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان قیامت کو فیصلہ کر دیا جائے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس بندے کا حشر کیا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، چوپایوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی شروط کیا ہے؟ چوپایوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی شروط میں سب سے پہلی شرط سال کا پورا ہونا، جیسا کہ ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اس میں یعنی ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کو یہاں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ چلیے، سال کا پورا ہونا۔ نمبر 2، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے سائمہ۔ سائمہ جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جو اکثر باہر چرتا ہو، زمین پہ اگی ہوئی جڑی بوٹیاں وغیرہ، گھاس پھوس وغیرہ کھاتا ہو، جس کے کھانے پینے کا دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ چرنے پر ہو۔ لہٰذا اگر ایک شخص کے پاس ایسے جانور ہیں، ایسے مویشی ہیں جن کو باہر چراتا نہیں، گھر میں باندھ کر ان کو چارہ ڈالتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان مویشیوں پر ہے، ان جانوروں پر ہے جن کو باہر چرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، جن کو باہر چرانے کے لیے۔ اچھا اگر کوئی جانور ایسے ہیں جو کبھی چرتے ہیں کبھی کھاتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ اکثر ان کا دار و مدار کس پر ہے، دیکھا جائے گا کہ اکثر اس کا دار و مدار کس پر ہے۔ اگر تو ان کا اکثر دار و مدار ان کا چرنے پر ہے، لیکن کبھی گھر میں بھی ڈال دیتے ہیں ان کو چارہ، تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ان کا اکثر دار و مدار گھر میں باندھ کے کھانے پر ہے، کبھی کبھی چرتے ہیں، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، انہیں نسل بڑھانے اور ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے رکھا گیا، یہ کام کرنے کے لیے نہیں۔ لہٰذا اس سے وہ جانور مستثنا ہیں جن جانوروں کو کام کے لیے رکھا جاتا ہے، جن جانوروں کو، جیسا کہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے بیل وغیرہ رکھے جاتے تھے، ہل چلانے کے لیے گائیاں رکھی جاتی تھیں، یا وزن وغیرہ اٹھانے کے لیے جانور رکھے جاتے تھے، وہ اس میں شامل نہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرعی نصاب کی حد کو پہنچنا، شرعی نصاب کی حد کو ان جانوروں کا پہنچنا، اس کی وضاحت عن قریب آئے گی انشاءاللہ کہ شرعی نصاب کیا ہے، شرعی نصاب ان میں کیا، ہر ایک کے اندر الگ الگ ہے، وہ انشاءاللہ عن قریب آ رہا ہے۔ چوتھا مسئلہ، جانوروں کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ جانوروں کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس اونٹ ہے، اونٹوں کا نصاب کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں زکوٰۃ کی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے، اور سب سے لمبی حدیث کتاب الزکوٰۃ میں یہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتبہ لکھا لہو، ان کو حضرت انس بن مالک، ہذا الکتاب، یہ خط، حضرت انس کو یہ خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کب؟ لما وجہہ الی البحرین، جب ان کو بحرین کی طرف روانہ کیا۔ بحرین یہ علاقہ ہے، لیکن یہ جو آج کل بحرین ہے وہ نہیں، یہ جو آج کل بحرین ہے یہ وہ بحرین مراد نہیں ہے، بلکہ اس بحرین سے مراد یہ سعودی عرب کا جو تقریباً یہ علاقہ بنتا ہے، اردن کے قریب، اس سائڈ پہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان یہ علاقہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ اس دور کا معروف علاقہ بحرین، اس کی طرف جب حضرت انس کو بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل بنا کر، تو ان کو یہ خط لکھ کر دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس تو حدیثیں لکھی نہیں، آپ کے پاس یہ کہاں سی چیزیں آ گئی؟ یہ دیکھیں آپ، یہ سب کوئی لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے مسلمانوں پہ فرض کیا۔ والتي امر اللہ بها رسولہ، اور یہ وہ فریضہ ہے جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا۔ فمن سئلها من المسلمین علی وجہها فلیؤتها، بس جس مسلمان سے حقیقت کے مطابق یعنی حق کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا جائے، فلیؤتها، وہ اسے ادا کرے۔ ومن سئل فوقها فلا یؤتی، اور جو مطلوبہ حق سے بڑھ کر مانگا جائے وہ نہ دے۔ جی ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کو لکھوایا تھا۔ تو انہوں نے کہا ومن سئل فوقها فلا یؤتی، اور جس سے اس سے زیادہ طلب کیا جائے وہ نہ دے، یعنی جس سے مطلوبہ حق مانگا جائے وہ دے، اور جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے وہ نہ دے۔ فی، آگے اس کی تفصیل ذکر کی، ہر چیز کی زکوٰۃ، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں نے اس کو اختصار کے ساتھ یہاں نقل کیا ہے، آگے ہم جب دیگر چیزوں کی زکوٰۃ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اس کے اجزاء میں ذکر کروں گا۔
یہ بہت لمبی حدیث ہے. تو یہاں صرف ہم چونکہ مویشیوں کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اونٹوں کے حوالے سے، تو صرف اونٹوں کے حوالے سے چیزیں میں نے نقل کی. آگے گائیوں کے بارے میں الگ اس کا حصہ ذکر کریں گے، بکریوں کے بارے میں الگ ذکر کریں گے، اور درم و دینار کے بارے میں الگ ذکر کریں گے. یہ ایک لمبی حدیث ہے. تو فرماتے ہیں فی 24 من الابل فما دونها من الغنم من کل 5 شاۃ. تو فرماتے ہیں کہ ہر 24 میں اونٹوں میں سے، فما دونہا یا جو اس سے نیچے ہیں، من الابل اصل میں آنا چاہیے تھا اونٹوں میں سے، من کل 5 شاۃ، ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری ہے، ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری ہے. اذا بلغت 25 الى 35، جب اونٹ 25 سے 35 تک پہنچ جائیں، ففیہا بنت مخاض انثی، تو اس میں ایک بنت مخاض مؤنث ہے. بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزع، یہ نام ہیں عرب کے ہاں اونٹریوں کے، اونٹوں کی عمروں کے. اس کی تفصیل آگے ٹیبل کے اندر آئے گی. میں بتاؤں گا کہ حقہ سے کیا مراد ہے، جزع سے کیا مراد ہے، بنت مخاض سے کیا مراد ہے، بنت لبون سے کیا مراد ہے. یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم حدیث کا ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اذا بلغت 25، 24 تک ہر 5 کے اندر ایک بکری ہے. جب 25 ہو جائیں گے، 25 سے لے کر 35 تک، تو اس میں ایک بنت مخاض مؤنث ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 36 إِلَى 45، جب 36 سے لے کر 45 تک چلے جائیں، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، تو اس میں ایک بنت لبون مؤنث ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 46، جب 46 کو تعداد پہنچ جائے اونٹوں کی، إِلَى 60، 60 تک، ففیہ حقۃ، تو ان میں ایک حقہ ہے، تروکت الجمل، جو جفتی کے قابل ہو، یعنی نر کے قابل ہو جائے. فَإِذَا بَلَغَتْ 61، جب 61 کی تعداد اونٹوں کی 61 کو پہنچ جائے، 61 إِلَى 75، 75 تک، 75 تک، ففیہ جزع، تو ان میں ایک جزع ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ، یعنی اونٹ جب پہنچ جائیں 76، 76 إِلَى 90، 90 تک، ففیہا بنت لبون، اس میں 2 بنت لبون ہیں. فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 و100، جب 91 سے 91 سے 120 تک اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے، ففیہا حقتان تروکت الجمل، تو اس میں 2 حقے ہیں جو کہ جفتی کے قابل، دونوں جفتی کے قابل. وَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، اور جب 120 سے ابو چلے جائیں، 120 سے تجاوز کر جائیں اونٹ، ففی کل 40 بنت لبون، تو ہر 40 میں ایک بنت لبون ہوگا، ہر 40 میں ایک بنت لبون ہوگا. وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 میں ایک حقہ ہوگا. ومن لم یکن معہ الا 4 من الابل، اور جس کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں، 5 پورے نہ ہوں، فلیس فیہا صدقہ، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. الا ان یشاء ربھا، ہاں اگر اونٹوں کا مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 5 مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، جب 5 اونٹ پورے ہو جائیں گے تو ایک بکری اس پہ زکوٰۃ ہوگی، تو ایک بکری اس پہ زکوٰۃ ہوگی. الحدیث، یعنی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا جز یہاں میں نے نقل کیا ہے. اب اس کو ہم ٹیبل کی صورت میں پڑھتے ہیں. یہاں آپ کے سامنے تفصیل موجود ہے. اونٹ اگر 5 سے 9 تک ہوں، 5 سے 9 تک ہوں تو ایک بکری ہے، اگر 5 سے کم ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر 10 سے 14 تک ہیں تو 2 بکریاں ہیں، اگر 15 سے 19 تک ہوں تو 3 بکریاں ہیں، اگر 20 سے 24 تک ہوں تو 4 بکریاں ہیں. آگے اگر 25 سے 35 تک تعداد چلی جائے اونٹوں کی تو اس میں بنت مخاض ہے جس کی عمر 1 سال ہو، 1 سال اونٹنی کا بچہ یا اونٹنی مادہ بنت مخاض 1 سال کی. اس کے بعد جب 36 سے 45 تک تعداد چلی جائے تو اس میں بنت لبون جو 2 سال پورے کر چکی، اونٹنی کی وہ بچی جو 2 سال پورے کر چکی ہو. آگے پھر 46 سے لے کر 46 سے 60 تک ایک حقہ ہے، اور حقہ اس جانور کو کہتے ہیں جب اونٹوں میں سے جو 3 سال پورے کر چکی، حقہ 3 سال پورے کر چکی، چوتھے میں داخل ہو چکی. اس کے بعد جب 61 سے 75 تک تعداد جائے گی تو ایک جزع ہے، جزع، اور جزع جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 4 سال پورے کر کے 5ویں میں داخل ہو جائے، 4 سال پورے کر کے 5ویں میں داخل ہو جائے. اس کے بعد جب 76 سے 90 تک تعداد پہنچے گی تو اس کے درمیان کتنی ہوگی؟ 2 بنت لبون جو 2 سال پورے کر چکی ہیں، 2 بنت لبون یعنی جو 2 سال پورے کر چکی ہوں، 30 میں داخل ہو چکی ہیں.
91 سے 120 تک 2 حقے ہیں، اور حقہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جو 3 سال پورے کر کے چوتھے میں داخل ہو چکی ہو، تو لہٰذا 2 اونٹنیاں جو 3 سال پورے کر چکی ہوں، یہ 91 سے لے کر 120 تک اونٹوں میں اس کی یہ زکوٰۃ ہے۔ اور 120 سے جب زیادہ ہو جائیں گے تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ ہے۔ اور بنت لبون ہم نے کہا جو 2 سال پورے کر چکے تیسرے میں داخل، اور حقہ ہم نے کہا کہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 3 سال پورے کر کے چوتھے میں داخل ہو چکی۔ تو یہ بنت مخاض ہے، یہ بنت لبون ہے، یہ حقہ ہے، یہ جزا ہے، اور یہ 2 بنت لبون ہے اور یہ 2 حقے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے اونٹوں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد گائیوں کے اندر کیا زکوٰۃ ہے، گائیوں کے اندر کیا زکوٰۃ ہے، گائیوں اور بھینسوں کی زکوٰۃ کیا ہے، اس حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہہ الی الیمن، جب اللہ کے نبی نے ان کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن کے لوگ جو ہیں وہ گائیاں زیادہ رکھتے ہیں، یمن کے لوگ زیادہ گائیوں والے ہیں، ان کے ہاں زیادہ مال گائیوں کا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے استاد تھے جب ہم مدینہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے یمن کے جو کلاس فیلوز ہمارے تھے ان کو ہمارے استاد مذاق سے کہا کرتے تھے یا صاحب البگر، یا صاحب البگر، اے گائیوں والو، یا صاحب البگر، اے گائیوں والو۔ تو وہ ان کو مذاق کرتے تھے، چونکہ یمن کے اندر زیادہ تر گائیاں جو ہیں وہ ان کا رواج ہے، اور حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ اور دیگر جو علاقے ہیں ان کے اندر زیادہ اونٹوں کا رواج ہے۔ اس وجہ سے آپ حدیث سنیں گے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر احادیث موجود ہیں، الایمان یمان والحکمت یمانیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل ایمان تو یمن کے لوگوں کا ہے، اور یہ نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ان کے ہاں یہ گائیاں اور یہ بکریاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن عرب چونکہ ان کے جو بدو ہیں وہ اونٹوں کو زیادہ پالتے ہیں اور ان کے ہاں اونٹوں کا مال زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سخت مزاج ہوتے ہیں۔ تو یمن کے لوگوں کی اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ لما وجہ الیمن، اللہ کے نبی نے جب ان کو یمن روانہ کیا، امرہ، ان کو حکم دیا ان یاخذ من البقری، کہ وہ گائیوں سے زکوٰۃ لے، من کل 30 طبیعا، ہر 30 سے ایک طبیعہ، 30 گائیوں پر ایک طبیعہ ہے، او طبیعتن، یا ایک یعنی طبیعن مذکر او طبیعتن یا مؤنث، ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 پر ایک مسنہ یعنی دونتا۔ غیر مسنہ طبیعہ ہوتا ہے اور مسنہ جو ہے وہ دونتا یعنی جانور ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہوگی، 30 سے لے کر 39 تک ایک طبیعہ، 1 سال کا بچڑا، طبیعہ کہتے ہیں 1 سال کے بچڑے۔ 40 سے لے کر 59 تک ایک مسنہ ہوگا جو 2 سال کا بچڑا نر ہو یا مادہ۔ 60 سے لے کر 69 تک دو طبیعے ہیں، یعنی 1 سال کے دو بچڑے۔ 70 سے لے کر 79 تک ایک طبیعہ اور ایک مسنہ، ایک طبیعہ اور ایک مسنہ۔ یہ تفصیل ہے گائیوں کے اندر، یہ تفصیل ہے گائیوں کے اندر۔ پھر جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اس قدر جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب گزشتہ حدیث انس کا بقیہ حصہ، گزشتہ حدیث انس جو حضرت انس کو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق نے خط لکھ کر دیا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے، اس میں اگلا حصہ شروع ہو گیا۔ پہلا حصہ ہم نے پہلے پڑھا، اب اگلا حصہ۔ وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها، اور بکریوں کی زکوٰۃ میں فی صائمتها، ان کی صائمہ میں، صائمہ مطلب جو چرنے والی، جو باہر چرنے والی۔ اذا كانت 40 الى 20 و100، جب وہ 40 تک ہوں، 40 سے 120 تک، شاتن ایک بکری۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں شریعت کو بوجھ نہیں ڈالتی کسی پر۔ آپ اندازہ کریں 40 سے لے کر 120 بکریوں تک صرف ایک بکری زکوٰۃ ہے، صرف ایک بکری، اور یہ کوئی زیادہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہم اموال کی زکوٰۃ کو دیکھیں، اونٹوں کی، دیگر چیزوں کی، اب دیکھیں شریعت کتنی نرم ہے اور کتنا نرمی والا معاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے 120 تک بکریاں دی، صرف اس پر ایک بکری سال میں زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها، اور بکریوں کی زکوٰۃ میں صائمہ میں یعنی جو چرنے والی ہیں، اذا كانت 40، جب وہ 40 ہوں، الى 20 و100، 120 تک، شاتن ایک بکری۔ فاذا زادت علی 20 و100، جب 120 سے تجاوز کر جائیں، الى 200، 200 تک، تو صرف 2 بکریاں۔ فاذا زادت علی 200 الى 300، جب 200 سے 300 تک تعداد چلی جائے تو فیہا 3، اس پہ 3 بکریاں۔ فاذا زادت علی 300، جب 300 سے تجاوز کر جائیں تو ہر 100 میں ایک بکری، ہر 100 میں ایک بکری ہے۔ 400 ہیں تو 4 بکریاں، 500 ہیں تو 5 بکریاں، 600 ہیں تو 6 بکریاں، اس طرح کر کے ہر 100 میں ایک بکری بڑھتی جائے گی۔
فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ 40، دیکھیں کتنی وضاحت ہے حدیث کے اندر کہ کوئی زبردستی نہ کرے کسی کے ساتھ زکوٰۃ لینے والا. فرمایا فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ، جب آدمی کی چرنے والی بکریاں ناقصۃ من 40، 40 سے کم ہوں، من 40 شاۃ، 40 بکریوں سے کم، واحدۃ، ایک بھی، آپ تصور کریں ایک بکری بھی اگر کم ہے نا 40 سے، فرمایا فلیس فیہا صدقہ، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، الا یشاء ربھا، ہاں اگر مالک چاہے تو وہ دے سکتا ہے، مالک اپنی رضامندی سے چاہے تو دے سکتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، تو جس صحابی کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، ان کے پاس مثلا اگر 2 سال کا جانور تھا تو ان کے پاس 2 سال کا نہیں تھا، یا بڑا تھا یا چھوٹا تھا. اب زکوٰۃ لینے والے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوٹا لے لوں گا لیکن بڑا میں نے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑا جانور نہیں لے کے آ، اور دینے والے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا جانور دینا. اب اس میں ان کا اختلاف ہو گیا. لینے والا کہہ رہا ہے میں نے لے کے نہیں جانا بڑا جانور، بڑی عمر کا زیادہ بڑا جانور، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دینا ہے. اب آپ اس پہ اختلاف ہو گیا. مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر، زکوٰۃ دینے والا بھی آ گیا اور زکوٰۃ لینے والا بھی آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو زکوٰۃ لینے والا عامل کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ لوگوں کے معزز مال لینے سے آپ گریز کرو. لوگوں کا مال اگر پوری عمر کا جانور نہیں تو چھوٹا لے لو، لیکن بڑا جانور نہ لو کسی کا. تو ان کے پاس چھوٹی عمر کے جانور جو ہے وہ جو پوری عمر کا جانور وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا چھوٹی عمر کا جانور دے دیں، یہ کہتے ہیں میں بڑی عمر کا جانور دینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی خوشی سے دینا چاہ رہے ہو یا یہ زبردستی کر رہے ہو؟ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ لے ہی نہیں رہے. تو آپ نے پھر عامل کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے لے لو. یہ حالت تھی اس دور کے اندر. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بکریوں کے اندر یہ ترتیب ہے، 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں. اس کے بعد ہر 100 پر ایک بکری بڑھتی جائے گی، جتنے 100 بڑھتے جائیں گے اتنی بکریوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. تنبیہ، زکوٰۃ وصول کرنے والا درمیانہ مال لے گا، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث کے اندر جو ہم نے ابھی خط پڑھا ہے اس خط کے اندر ہی موجود ہے. درمیانہ مال لے گا، نہ زیادہ عمدہ نہ گھٹیا نہ کمزور. اس طرح وہی زکوٰۃ وصول کرے گا جو جانوروں کی عمروں سے واقف، جو جانوروں کی عمروں کو جانتا ہو. اس کو اگر پتہ ہی نہیں بنت لبون کیا ہے، بنت حکا جزا وغیرہ کیا ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. کہتے ہیں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دور حاضر کے جو محققین ہوتے ہیں وہ کسی جگہ تھیسس لکھ رہا تھا، تو وہاں حدیث میں یہ بنت لبون آ گیا. تو اس نے سمجھا کہ بنت لبون سے مراد شاید کوئی راویہ حدیث ہے. اس نے سمجھا کہ شاید بنت لبون سے مراد کوئی راویہ حدیث ہے. تو نیچے حاشیے میں لکھتا ہے مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا، مجھے اس کا تعارف نہیں ملا. حالانکہ وہ تو اونٹنیوں میں سے ایک عمر کا جانور ہے، تو لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ اونٹ کا نام ہے یا یہ کسی انسان کا نام ہے. تو بنت لبون کی جگہ کہتا ہے مجھے اس راویہ کا نام نہیں ملا، لا ماقف لا ترجمتھا، مجھے اس کا ترجمہ ہی نہیں ملا. ایسے جہاز بھی موجود ہیں. تو بہرحال عمروں سے واقف ہو، زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے عمروں کا خیال رکھے گا. اگر مقررہ عمر والا جانور نہ مل رہا ہو تو اس سے بڑی عمر کا وصول نہیں کرے گا، بلکہ اس سے کم عمر کا جانور وصول کرے گا، اور اس کے مقابلے میں کوئی موٹا تازہ جانور وصول نہیں کرے گا، اور نہ دودھ والا اور نہ ہی حاملہ. کیونکہ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچنا، لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور گریز کرنا، ان کے عمدہ مال نہ لینا لوگوں کے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. سونا اور چاندی 2 صورتوں میں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا تو زیورات کی صورت میں ہے یا اس کے علاوہ. اگر تو زیورات کی صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے یا نہ ہونے میں فقہا کے بے شمار اقوال ہیں، جن میں راجح یہی ہے کہ وہ جس غرض سے بھی ہوگا، اگر مقررہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس پر سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ وجوب کے دلائل عام ہیں. وجوب کے دلائل عام ہیں، ان میں کسی چیز کو مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا. تنبیہات، اس حوالے سے جو زیورات ہیں اس حوالے سے کچھ تنبیہات ہیں. نمبر 1، جب کسی عورت کے پاس اتنا زیور ہو کہ وہ مقررہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، اس پر سال بھی گزر چکا ہو، تو وہ پیسوں سے اس کی زکوٰۃ دے گی، اور اگر پیسے نہ ہو تو وہ اپنے شوہر یا کسی قریبی سے لے کر ادا کرے گی.
बसूरत दीगर जितनी ज़कात बनती हो उतना सोना या चांदी बेच कर उसकी कीमत बतौर ज़कात के मोहताजों में तकसीम करेगी। अगर शोहर जो है वो इनकार कर दे, शोहर कहे कि अपने जेवर की ज़कात तुम खुद दो, अपने जेवर की ज़कात तुम खुद दो, मैं तो नहीं दूंगा, तो औरत को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़कात औरत पर है जिसके पास ये जेवर है और जो पहनती है या उसने वैसे रखा हुआ है, जिस गरज से भी रखा हुआ है उस पर ज़कात है। राज मौक़िफ़ यही है, क्योंकि जितने भी दलाइल हैं ज़कात के हवाले से जेवर के बारे में, उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि तुमने ये पहनने के लिए रखा हुआ है या बेचने के लिए, खरीदने के लिए रखा हुआ है, कारोबार के लिए रखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने बकायदा वईद सुनाई। जब एक बच्ची के हाथ के अंदर आपने कंगन देखे लोहे के, आपने कड़े देखे, तो मैं क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? उसकी माँ से कहा, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? ने कहा नहीं। फरमाया कि ये तो अहले जहन्नम का जेवर है और ये आग के कड़े तुम इसको समझो। इस तरह की और मुतादिद अहादीस हैं जिनसे पता चलता है कि ज़कात के हवाले से जो अहादीस हैं, दलाइल हैं, वो आम हैं। उसके अंदर जेवर को पहनने के लिए हो या गैर पहनने के लिए हो, अगर निसाब को पहुंच रहा है, इस पुरफितन दौर के अंदर भी अगर किसी के पास माशाल्लाह इतना जेवर है कि वो निसाब को पहुंच रहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए ज़कात देने में। वरना आजकल तो लोग जो है वो शादियां ब्याह कर देते हैं, वो मसनूई जेवर पहनाते हैं, असल जेवर कभी बाद औरतों ने देखा ही नहीं ज़िंदगी भर के अंदर। तो ये खुशकिस्मती की बात है कि अगर किसी के पास निसाब को पहुंचने वाला जेवर है तो उसको चाहिए कि वो उसकी ज़कात दे, उसको चाहिए कि वो उसकी ज़कात दे। अच्छा, इसके बाद सोने चांदी के अलावा दीगर चीज़ों से बने जेवरात पे ज़कात वाजिब नहीं, इल्ला कि इनसे कारोबार किया जाता हो। इस सूरत में इन पर भी ज़कात वाजिब होगी, जैसा कि कीमती पत्थर हैं, मोती वगैरह हैं और दीगर चीज़ें हैं जो जेवरात के अंदर इस्तेमाल होती हैं। दिरम दिनार की ज़कात, अगर सोना चांदी जेवरात के अलावा दिरम दिनार की सूरत में हो तो इस पर ज़कात वाजिब होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। सिर्फ इख्तिलाफ जेवरात के अंदर है, बाकी सोना चांदी नकदी की सूरत में अगर हो, पैसों की सूरत में, तो इस पे तो बिल इत्तेफाक जो है वो ज़कात है। अब सोने और चांदी का निसाब ज़कात क्या है? नंबर एक, सोने के निसाब की अगर हम बात करें तो सोने का निसाब ज़कात 20 दिनार है, जो कि तकरीबन 85 ग्राम बनता है। जब किसी शख्स के पास इतनी मिकदार में या इससे ज़्यादा सोना हो, इसके बराबर नकदी और आँख हो, जो कि दर हकीकत सोने और चांदी के ही कायम मुकाम है, ये एक सनद होती है, एक प्रूफ होता है आपके पास कि आपके पास इतना सोना है या चांदी, आप उसके ताबे हैं या आप उसके मालिक हैं, तो ये एक सनद होती है आपके पास, एक रसीद होती है आपके पास। तो लिहाजा उस एक साल उस पर अगर गुजर जाए पूरा, तो वाजिब है कि उसका रुबुल उशर यानी 2.5% बतौर ज़कात मुस्तहिक अफराद को दी जाए। इसका तरीका ये है कि वो बाजार से सोने का फी ग्राम मौजूदा रेट पूछे और जितने ग्राम उसके पास सोना है उससे 1 ग्राम की कीमत को ज़रब दे, फिर हासिल ज़रब को 2.5 पे तकसीम करे। हासिल तकसीम कीमत इसके पास मौजूद सोने की ज़कात होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 100 ग्राम सोना है और वो इसकी ज़कात निकालना चाहता है। इसका तरीका ये कि वो बाजार से सोने की फी ग्राम के हिसाब से कीमत मालूम करे। मसलन हम बतौर मिसाल के, वगरना ये रेट नहीं है, वैसे बतौर मिसाल के एक लिख दी कि अगर एक ग्राम सोने की कीमत वो कितनी है, 6,666 रुपए है। अब इन्हें टोटल सोना जो कि 100 ग्राम है उससे ज़रब दे, तो ये टोटल कितना बनेगा, 6,66,600 हासिल ज़रब होगा। अब इसे 2.5 पे तकसीम करेगा तो ये 16,665 रुपए बनते हैं टोटल 6 लाख में से। आप अंदाज़ा करें, 6,66,600 में से सिर्फ 16,665 रुपए बनते हैं, इसका हासिल तकसीम होगा और यही 100 ग्राम सोने पर ज़कात है। और एक और तरीका उलमाए किराम फरमाते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप जो है वो जितना आपके पास पैसा है आप उसको 40 पे तकसीम, 40 पे करना होता है, मुझे इस वक्त वो कन्फर्म नहीं, 40 पे करना होता है, 100 के साथ ज़रब दे के 40 पे तकसीम करना होता है, या इस तरह का तरीका है, एक नया तरीका है, और मुझे इस वक्त उसका ज़हन में नहीं है। बहरहाल वो भी एक तरीका है कि आप गालबन 100 से ज़रब देकर आप जितने पैसे हैं उसको 40 पे तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें। 1 मिनट, मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्या तरीका है। जी, आप जितना आपके पास नकदी है, आप जितनी नकदी है उसको आप 40 पे तकसीम कर दें, उसको आप 40 पे तकसीम कर दें तो ये आपकी ज़कात निकल आएगी। चांदी का निसाब कितना है? चांदी का निसाब हमने कहा सोने का 20 दिनार है और चांदी का 200 दिरहम है।
چونکہ درہم جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور دینار بڑا ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 595 گرام بنتا ہے۔ جب کسی شخص کے پاس 595 گرام چاندی یا اس کے برابر نقدی ہو، اس پر 1 سال گزر چکا ہو، تو اس پر اس مال سے 2.5% سے کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالے گا، اور یہ نکالنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو سونے کی زکوٰۃ نکالنے میں ہم نے پڑھا ہے، وہی طریقہ ہے۔ مسئلہ، جب کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہو اور دونوں میں سے کوئی بھی علیحدہ علیحدہ نصاب کو نہ پہنچ رہا ہو، تو کیا دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ نکالے گا؟ جواب، اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، اور نہ ہی ان دونوں مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ ایک جنس ہے اور کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ تو ملا کر ہم نصاب کو نہیں پہنچائیں گے، علیحدہ علیحدہ اگر پہنچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچ رہے تو پھر دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تنبیہ، اگر کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی میں سے کوئی ایک چیز ہو اور نقدی روپے پیسے ہوں، تو ان پیسوں کو سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالے گا۔ ان پیسوں کو سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اور اگر صرف انسان کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، پیسے الگ ہوں، تو اگر وہ کم ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو پھر وہ صرف نقدی کی زکوٰۃ نکالے گا، وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ لیکن راجح یہ ہے کہ وہ چونکہ سونا چاندی نقدی سونے چاندی کے تابع ہیں، تو اس وجہ سے وہ دیکھے گا کہ اس کی کرنسی جو ہے وہ سونے کے تابع ہے یا چاندی کے تابع ہے، اس حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مسئلہ، نقد پیسوں، روپے، ریال، ڈالر وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روپے پیسے در حقیقت سونے اور چاندی کی قیمت ہے، جو حکومت آپ کو ایک کاغذ یا نوٹ کی صورت میں ادا کر رہی ہے، اور یہ نوٹ ایک طرح کی آپ کے پاس موجودہ سونے یا چاندی کی رسید ہے یا بل ہے جس کے آپ مالک ہیں۔ نقد پیسوں کی جب وہ سونے چاندی کی مذکورہ بالا نصاب کو پہنچ جائیں تو ان کے آپ کی ملکیت میں رہے سال بھی گزر چکا ہو، تو اس پہ زکوٰۃ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر 1000 میں سے 25 روپے بطور زکوٰۃ کے مستحقین کو دے دیے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کل قیمت کی چاندی بنائی جائے اور اس میں سے 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے، اور یہی زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ ہم نے یہ حساب لگایا تھا کہ چاندی کے حساب سے اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو چاندی کے حساب سے وہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو تقریباً وہ جو ہم نے چاندی کے گرام بنا کر اس کا ریٹ معلوم کر کے ہم نے دیکھا، وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب بنتا ہے، 1,80,000 90,000 کے قریب۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، سال بھر پڑا ہوا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر 50,000 ہے، 40,000 ہے، 60,000 ہے، 70,000 تک بھی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہی اصل میں نصاب کے مطابق تقریباً صورتحال بنتی ہے۔ تنبیہ، نقدی کی زکوٰۃ اگر چاندی کے حساب سے نکالی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نقدی کی زکوٰۃ اگر چاندی کے حساب سے نکالی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی قیمت سونے کی بنسبت کم ہوتی ہے، اور اس طرح کم مال پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی، جس میں زکوٰۃ نکالنے والے کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کا مال پاک ہو جائے گا، اور فقراء اور مساکین کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نکالنے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور وصول کرنے والے کم ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ مسئلہ، جو مال بطور قرض کے دوسروں کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے عموماً جو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال اس کے قبضے میں نہیں اور اس کے تصرف میں نہیں، اور جو چیز انسان کے قبضے اور تصرف میں نہ ہو، اس پہ جب تک اس کے قبضے اور تصرف میں نہ آ جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ دیں گے بھی کہ نہیں؟ ہاں، البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس کو مال مل جائے تو احتیاطاً وہ 1 سال کی یا 2 سال کی زکوٰۃ نکال دے، لیکن لازم نہیں۔ احتیاطاً وہ 1 سال یا 2 سال کی، ایک بندے نے 5 سال کی چیزیں قرض لینا تھا، 5 سال کے بعد اس کو ملا 5 لاکھ روپیہ، اب وہ احتیاطاً 1 سال یا 2 سال کی زکوٰۃ نکال دے، لیکن لازم نہیں ہے اس پر، کیونکہ اس کے قبضے میں نہیں رہے، اس کے تصرف میں نہیں تھے، وہ تو کسی کے پاس تھا مال، اب وہ چانس پہ تھا اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جب وہ قبضے میں کرے گا، اپنے تصرف میں لے کر آئے گا، تو اس وقت احتیاطاً علماء کہتے ہیں وہ نکال دے، وگرنہ اصل اس پہ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کوئی قرض ملنے پر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نکالنا چاہے تو نکال لے۔ تنبیہات، اگر کسی مقروض شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو، تو راجح قول کے مطابق وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا، اگرچہ وہ مقروض ہی کیوں نہ ہو۔
اگرچہ وہ مقروض ہی کیوں نہ ہو۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی کا وقت ایک ہو تو اس صورت میں راجح قول کے مطابق قرض کی ادائیگی کو زکوٰۃ کی ادائیگی پر مقدم کیا جائے گا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا اگر تو باقی مال نصاب کو پہنچ رہا ہو، اس کو ہم کہیں گے، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہم نے کہا قرض کی ادائیگی کو زکوٰۃ کی ادائیگی پہ مقدم کرے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا، قرض کی ادائیگی کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا اگر تو باقی مال نصاب کو پہنچ رہا ہو تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر نہ پہنچ رہا ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر کوئی کفارہ یا نذر وغیرہ ہو تو پہلے وہ کفارہ ادا کرے گا یا نذر پوری کرے گا، اس کے بعد اگر باقی مال نصاب کو پہنچتا ہو تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، وگرنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر کسی فقیر شخص سے قرض لینا ہو تو کیا اسے بطور زکوٰۃ کے معاف کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ، بعض بندے ترلے مارتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں بندہ ہے، اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں، اب پیسے تو پتہ نہیں اس نے دینے ہیں کہ نہیں، غریب آدمی ہے، چلے میں اس پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ آپ نے کسی فقیر آدمی سے قرض لینا اور وہ ہے بھی حقدار، محتاج بھی ہے، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں وہ آتا ہے، تو کیا آپ اس کو اس غرض سے قرض دیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، یا اس نے قرض نہیں دیا اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اس غرض سے کہ یہ زکوٰۃ آپ اس کو دے رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسے بطور زکوٰۃ معاف نہیں کر سکتا، اسے بطور زکوٰۃ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت آپ کیسے، آپ نے تو پہلے ہی مال دے دیا ہے، آپ مال دے کر بعد میں نیت کر رہے ہیں، یہ تو ایسے جیسے نماز پڑھ کے بعد میں نیت کرنا، یہ تو ایسے جیسے نماز پڑھ کے بعد میں نیت کرنا نماز کی۔ تو یہ علماء کا پہلا جو موقف ہے وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے عبادات کی نیت بعد میں نہیں ہوتی بلکہ پہلے ہوتی ہے، اس طرح آپ جب اس کو مال دے رہے ہیں بطور قرض کے دے رہے ہیں، نہ کہ بطور زکوٰۃ کے دے رہے ہیں، تو بعد میں آپ اس کو کیسے زکوٰۃ میں بدل سکتے ہیں؟ دوسرا موقف یہ ہے کہ کر سکتا ہے اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یہی راجح ہے، بشرطے کہ مقروض محتاج اور مستحق ہو، بشرطے کہ مقروض محتاج اور مستحق ہو، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر نیت ہو یا نہ ہو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، نیت ہو یا نہ ہو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ انسان اگر اس کے مال کے اوپر حق ہے، زکوٰۃ لینے والا آ گیا ہے، اب وہ زکوٰۃ اس کے مال سے لے لیتا ہے، وہ کہے جی میں نے تو نیت ہی نہیں کی، یہ لیتا رہے، میں واپس لے لوں گا، ایسا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ جب اس کے مال سے اس نے لے لی تو لے لی، بس ٹھیک ہے۔ اس کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے دیگر عبادات سے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا چلے نیت بعد میں کر لی، نیت تو کر لی اس نے، اس سے لے کر اس کو واپس دینا جب یہ جائز ہے تو اس کو پہلے ہی اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک ہی بات ہے، یعنی آپ اس سے لے کر اس کو اگر واپس کرنے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے لیں ہی نہ اور اس کو معاف، یا اس کو آپ نے اس سے لے کر کسی اور کو دینے ہیں محتاج کو، تو وہ بھی تو محتاج ہے، تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان یہ عادت نہ بنائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ فقراء اور مساکین کے ساتھ قرض حسنہ کا معاملہ کرتے ہیں اور پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں کہ اس نے اگر نہ دیا تو میں زکوٰۃ میں اس کو زکوٰۃ کی مد میں شمار کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن عادت بنا لینا کہ جب بھی کوئی کسی کو قرض دیا تو یہ نیت کر لی کہ میں اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، یہ زکوٰۃ کی مد میں شمار کر لوں گا اگر نہیں دے گا۔ فصلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کے احکام، فصلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کے احکام۔ نمبر 1 وجوب، فصلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا وجوب کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اہل ایمان خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم اور ان میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کلوا من ثمرہ اس کے پھل سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کا حق دو کٹائی کے دن، جب تم کٹائی کرو تو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ساری فصلوں کے بارے میں ہے، پھلوں کے بارے میں ہے، کھیتی کے بارے میں ہے۔ قرآن کی سنت، یہ تو قرآن سے ہے، سنت سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح النصف العشر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو آسمان سے یعنی بارش کے ذریعے جس کو سیراب کیا جاتا ہو،
یا چشموں سے جس کو سیراب کیا جاتا ہو، او کان آخرین، یا پھر وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو فصل وغیرہ، وما سقیا بالنضح نصف العشر، اور جس کو کھینچ کر پانی پلایا جائے اس پہ آدھا عشر، اس میں نصف العشر ہے یعنی 20واں حصہ ہے، اس میں 20واں حصہ ہے، اور جس کو جو ہے وہ جس کو کھینچ کر نہ پانی پلایا جاتا ہو بلکہ وہ نہروں وغیرہ سے دیگر چیزوں سے سیراب ہو جاتا تو اس پہ عشر ہے۔ فصلوں کی وہ اقسام جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو احادیث میں نصوص میں ذکر ہے وہ 4 چیزیں ہیں: گندم، جو، کھجور، انگور خشک جو ہیں، کشمش وغیرہ، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عندنا کتاب معاذ، ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل کا خط ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کے پاس تھا۔ اس میں یہ ہے انہ انما اخذ الصدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کی من الحنطۃ گندم سے، والشعیر جو سے، والزبیب اور منقے سے، کشمش سے، والتمر اور کھجور سے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جنس میں، اجناس میں، جن پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور احادیث میں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد کے علاوہ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی تصحیح پر امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور امام ابن حزم ظاہری، شوکانی، البانی وغیرہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت مسئلہ ہے زکوٰۃ کے مسائل میں سے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے گزشتہ 4 چیزیں پڑھی ہیں، جس کے اندر گندم ہے، جو ہے، اور اس کے علاوہ کشمش ہے، اور چوتھی چیز ہم نے اس کے اندر جو پڑھی ہے وہ کھجور ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، اور ان کے 4 اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، جسے خوراک بنایا جاتا ہو یا ذخیرہ کیا جاتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو وہ زیادہ تر وہی ہیں کہ جنہیں خوراک بنایا جاتا ہے اور ذخیرہ بھی ہوتی ہیں، سٹاک بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہر وہ چیز جو خوراک بنتی ہو اور سٹاک ہوتی ہو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ان کی دلیل گزشتہ حدیث ہے جس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، تو انہوں نے گویا کہ قیاس کیا ہے ہر اس چیز کو جو خوراک بنتی ہو یا ذخیرہ ہوتی ہو، ان 4 چیزوں پر جو گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھی ہے۔ یہ مالکیہ اور شافعیہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف حدیث میں مذکور 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ واجب ہے، ان کے علاوہ کسی اور پر واجب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کو انہی پر منحصر کیا گیا ہے، لہٰذا باقی اجناس کا اس پر قیاس درست نہیں ہے۔ اگر باقی چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی تو ان کو بھی ذکر کر دیا جاتا۔ یہ قول امام ابن حزم، شوکانی اور البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ ہے جن کو احادیث میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی اور چیز پر زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سے زکوٰۃ ہوتی تو اللہ کے نبی ان کو بھی ذکر کر دیتے، لہٰذا قیاس کرنا دیگر چیزوں کو ان پر یہ درست نہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ ہر اس زمینی پیداوار پر زکوٰۃ ہے جس کا وزن کیا جاتا ہو یا اسے ذخیرہ کیا جاتا ہو۔ اب پہلے قول میں اور تیسرے میں فرق کیا ہے؟ پہلے قول والے کہتے ہیں خوراک بنتی ہو اور سٹاک کی جاتی ہو چیزیں تو پھر زکوٰۃ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، ان کو تولا جاتا ہو اور ذخیرہ بھی کیا جاتا ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، بصورت دیگر نہیں۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کے نزدیک گزشتہ حدیث ضعیف ہے، اور زکوٰۃ کے وجوب کے عمومی دلائل ان کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے عمومی دلائل جو ہیں وہ ان کی دلیل ہے، یعنی جن میں زکوٰۃ واجب کی گئی وہ کہتے ہیں ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے اور انہیں ذخیرہ کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، اور اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں، اور ایک وسق جو ہے وہ 60-90 سا کے برابر ہوتا ہے۔ ایک وسق 60-90 سا کے برابر ہوتا ہے، اور 5 اوسق جو ہیں تقریباً 300 سا بنتے ہیں، جو کہ عصر حاضر میں تقریباً 612 کلو وزن بنتا ہے۔ 612 کلو وزن یہ بنتا ہے دور حاضر میں۔ اگر ہم اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں، تقریباً ایک اندازہ ہے، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، تو ٹوٹل یہ 5 وسق کتنے بنتے ہیں؟ 300 سا، اور 300 سا کا اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو یہ 612 سے کچھ زیادہ کلو گرام یہ بنتا ہے۔
اور یہی اصل میں نصاب ہے جو عشر کا، یہی نصاب ہے، اگر اس سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر عشر نہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ زمین کی تمام پیداوار پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، جبکہ ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد مالکیہ اور شافعیہ کے ساتھ ہیں۔ امام صاحب کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گزشتہ حدیث جس میں ہے فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، کہ جو آسمانوں سے بارش کے ذریعے یا چشموں کے ذریعے جسے سیراب کیا جائے، یا پھر وہ نمی سے ہی، خود زمین کی نمی سے ہی وہ خوراک لے لے، تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ وما سقی بالنضح، جسے کھینچ کر پلایا جائے محنت کر کے ٹیوب ویل کے ذریعے یا بیلوں کے ذریعے یا کسی اور جدید الیکٹرانک جو مشینیں ہیں، موٹریں ہیں، پمپ، ان کے ذریعے، تو اس پہ آدھا عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، کہتے کہ یہاں فرق نہیں کیا گیا کہ وہ گندم ہو، وہ جو ہو، یا وہ پھل ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو جو بھی زمین سے نکلتی ہے اس پہ عشر ہے۔ اب آپ کے سامنے اقوال موجود ہیں، راجح کیا ہے؟ راجح مالکیہ اور شافعیہ کا قول ہے، کیونکہ حدیث میں مذکورہ اشیاء وہی ہیں جن پر ہم نے کہا کہ زکوٰۃ ہے، اور اس وقت لوگوں کی خوراک تھی اور انہیں ذخیرہ بھی کیا جاتا تھا، لہٰذا اس قول کے مطابق سبزیوں، پھلوں وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ بطور خوراک کے استعمال ہی نہیں ہوتے، بطور خوراک کے نہیں ہم ان کو استعمال کرتے، وہ تو انہیں ایک الگ چیز ہے۔ اس طرح اکثر اہل طائف کے پاس پھلوں کے باغ تھے، لیکن کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پھلوں پہ زکوٰۃ واجب کی ہو، یعنی اکثر جو طائف کے لوگ تھے ان کے باغ تھے، اور باغوں کے اندر انگور بھی ہوتے ہیں، باغوں کے اندر جو ہے وہ انار بھی ہوتے ہیں، باغوں کے اندر دیگر پھل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اہل طائف جو ہیں وہ اپنے باغوں کی زکوٰۃ دیں، پھلوں کی زکوٰۃ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ترکاریوں والے جو ہیں وہ ترکاریوں کی زکوٰۃ دیں، سبزیوں والے سبزیوں کی زکوٰۃ دیں، یہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی سبزی کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا جو پیسہ ہوگا وہ اس سے زکوٰۃ دے لے گا، صاف ظاہر ہے۔ کچھ تنبیہات اس حوالے سے، سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کھیتی کے مالک پر فرض ہے، چاہے وہ زمین کا مالک ہو یا ٹھیکے وغیرہ پہ کاشت کرنے والا ہو، جو بھی کھیتی کا مالک ہے اس پہ عشر ہوگا۔ باقی جو زمین کا مالک ہے، جو ٹھیکے پہ زمین دے رہا ہے، اس کا تو الگ اس پہ زکوٰۃ نکل جائے گی جو پیسہ اس کے پاس جمع ہے، لیکن جو کاشتکاری کر رہا ہے، وہ ٹھیکے پہ زمین لے رہا ہے یا اس کی اپنی زمین ہے، اس کھیتی پر وہ ادا کرے گا عشر، یہ ہم عشر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر زمین کی کاشتکاری حصے پر کی گئی ہو تو اس صورت میں دونوں اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اکٹھی نکال لیں تب بھی ایک بات ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے نکال لیں تب بھی ایک بات ہے، نکلنا تو عشر اتنا ہی ہے جتنا نکلنا ہے، یعنی وہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ پھر نکال لیں تب بھی وہی بات ہے، یا پھر اکٹھی نکال لیں تب بھی وہی بات ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے دانے وغیرہ نصاب کو نہ پہنچتے ہوں تو اس پر زکوٰۃ یعنی عشر واجب نہ ہوگا، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ہر قسم اور جنس پر علیحدہ علیحدہ واجب ہو، دو مختلف قسم کی اجناس کو ملانے سے نہیں۔ اس کا نصاب 5 وسق ہے، جو عصر حاضر میں 612 کلو وزن بنتا ہے، 612 کلو وزن بنتا ہے۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب ایک جنس کی پیداوار مقررہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 612 کلو گرام سے زیادہ ہو یا 612 کلو گرام اس کے قریب قریب ہو، وہ ایک ہی زمین سے ہو یا مختلف زمینوں سے ہو۔ ایک بندہ کہہ جی نہیں میں دیکھیں میرے 1 ایکڑ سے اتنی گندم ہے، دوسرے سے اتنی ہے، تیسرے سے اتنی ہے، تو گندم چاہے آپ کے فلاں ایکڑ سے ہے، چاہے فلاں ایکڑ سے ہے، چاہے فلاں ایکڑ سے ہے، فلاں مربع سے ہے یا فلاں مربع سے ہے، جتنی آپ کی گندم ہوئی ہے اس سیزن کے اندر کٹائی کے وقت، اس میں سے آپ عشر نکالیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ میری فلاں زمین کی ہے، یہ میری فلاں زمین کی، یہ میری فلاں زمین کی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہے تو گندم جنس تو ایک ہے، اسی طرح اگر جو ہے یا وہ دیگر اجناس میں سے ہیں تو اس حساب سے نکالیں۔ جو پرندے کھیتی کا مالک یا اس کے اہل خانہ کھا لیں، جو گر جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور نہ ہی اسے زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا۔ چلیے جی، اب ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ، اہم مسئلہ ہے زکوٰۃ کے مسائل میں سے، جو کہ بہت ہی اہم ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے مصارف زکوٰۃ کے احکام اور مسائل۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جن پر زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے، وہ مصارف اور وہ راستے، ان کی ڈیٹیل، ان کی تفصیل، اس کے تنبیہات، اس میں کون داخل ہے کون خارج ہے، کیا مراد ہیں، یہ ساری چیزیں تفصیل اس مسئلے کے اندر ہم پڑھیں، اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم مصارف کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مصارف کسے کہتے ہیں؟ مصارف مصرف کی جمع ہے، مصرف، اور جو ہے وہ صرف ادا کرنے کو کہتے ہیں، مصرف کی جمع ہے اور صرف ادا کرنے کو کہتے ہیں، صرف۔
صرف ادا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی صرف کسی چیز کو ادا کرنا، جیسے صرف یصرف صرف، اور اسی سے مصرف بینکوں کو کہتے ہیں جہاں سے نقدی وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے۔ تو مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف جو ہے وہ ادا کرنے کو کہتے ہیں، یا صرف آپ کہہ سکتے ہیں، صرف کسی چیز کے ادا کرنے کو، کسی چیز کے تقسیم کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ جہات اور وہ اطراف ہیں جہاں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کی اقسام، جو کہ مندرجہ ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہیں۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ان میں سے ہر قسم کی تفصیل کو ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ بے شک جو صدقات ہیں، صدقات یہ عام لفظ ہے، اس کے اندر نفلی صدقات اور زکوٰۃ اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلبی کے لیے، وفی الرقاب، گردنیں آزاد کروانے میں، والغارمین، مقروض قرض خواہ، یہ جن کو تاوان چٹی پڑ جائے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، مسافر میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر یہ 60 ہے، 60 نمبر آیت۔ اب ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے دو مصرف، الفقراء والمساکین، فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں اعتبار صرف اس چیز کا نہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے یا پہننے اور رہنے کے لیے کافی ہو، بلکہ اس میں وہ بھی داخل ہے جو عفت اور پاک دامنی، زنا سے بچنا چاہتا ہو۔ فرض کریں ایک آدمی شادی کا محتاج ہے، اس کے پاس صرف اتنا ہی ہے جو اس کے کھانے پینے، رہنے اور پہننے کے لیے کافی ہے، لیکن مہر کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں، تو ایسے شخص کو اتنا دیں گے جس سے اس کی شادی ہو جائے، یعنی زکوٰۃ میں سے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ شرح ممتع کے اندر سے یہ عبارت ماخوذ ہے۔ تنبیہات اس حوالے سے، جب زکوٰۃ کے مستحق صرف فقراء اور مساکین ہیں تو یہ اغنیاء مالداروں کے لیے حلال نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا غنی ہے اس پر کفایت کے لیے کافی نہیں، اس کے پاس کفایت کے لیے کافی نہیں، تو اسے حسب ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تحملت حمالۃ، میں نے کسی سلسلے میں کچھ مال اکٹھا کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، یعنی کوئی کسی کی صلح کروائی ہوگی یا کوئی معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے مال اکٹھا کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں نے لے لی۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا، تو میں اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا، کچھ میرے ساتھ تعاون کر دیں تاکہ میں یہ جو ذمہ داری لی ہے اس کو ادا کر دوں۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، اقم، اٹھیں اور جائیں، حتی یاتینا، اقم یا ہمارے پاس رہیں، یعنی کئی دور سے آئے، فرمایا کہ ہمارے پاس ٹھہریں، حتی یاتینا صدقہ، حتی کہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آ جائے، فنأمر لک بہا، ہم اس میں سے، یعنی زکوٰۃ کا مال آئے گا، ہم اس میں سے آپ کے لیے بھی دے دیں گے۔ قالا، کہتے ہیں، ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا، یا قبیصہ، تو اے قبیصہ، ان المسألۃ، بے شک مانگنا، لا تحل، نہیں حلال ہے، الا لاحد ثلاثۃ، مگر تین قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ رجل تحمل حمالۃ، ایک وہ شخص جس نے کوئی پیسے، یعنی پیسے اکٹھے کرنے کی ذمہ داری لے لی ہو، کسی کی صلح کروائی یا کوئی چٹی پڑ گئی کسی کو صلح کروانے کے چکروں میں، اب وہ مال اکٹھا کر کے ادا کرنا چاہتا ہے، یا قتل خطا کے اندر کہیں دیت پڑ گئی، کسی کی وجہ سے اس پر مال اکٹھا کرنے کی ذمہ داری آ گئی، بوجھ آ گیا۔ اب ایک تو یہ ہے، رجل تحمل حمالۃ فحلت له المسألۃ، بس اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتی یصیبها، حتیٰ کہ وہ مکمل جمع کر لے اور ادا کر دے۔ ثم یمسک، پھر رک جائے، پھر نہ مانگے، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے دوبارہ نہ مانگے۔ ورجل، دوسرا وہ آدمی، اصابتہ جائحۃ، اسے کوئی آفت آن لے، کسی آفت نے آن کر اس کے مال کو جو ہے اجتاحت مالہ، اس کے مال کو تباہ کر دیا، مال اس کا ہلاک ہو گیا، بڑا مالدار تھا، کھاتا پیتا آدمی تھا، لیکن اچانک کوئی آفت آئی، فیکٹری کو آگ لگ گئی، مال کو آگ لگ گئی، چور لے گئے، لوٹنے والے لوٹ کے لے گئے،
سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس طرح کی جو آفتیں ہیں ان میں سے کوئی آئی، بیچارہ ایک ہی دن کے اندر فقیر ہو گیا، تو فرمایا ورجل، اس آدمی کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، اصابت ہو جائے جسے کوئی آفت آن دیا، اجتاحت مالہ، اسے اس کا مال سارا تباہ ہو گیا، فحلت لہ المسئلہ، تو اس کے لیے مانگنا حلال ہے، حتی یصیبا قواما من عیش او قال سدادا من عیش، حتیٰ کہ وہ اپنی معاش کو، اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یعنی کہ کھانے پینے کی جو اس کی ضرورت ہے معیشت کی وہ پوری ہو جائے۔ ورجل اصابت فاقۃ، تیسرا وہ شخص جسے کوئی فاقہ آن لے، فقر و فاقے آ گیا اس پر، حتی یقوم ثلاثۃ، اب یہ فقر و فاقے والا آدمی مانگ نہیں سکتا، لیکن آپ حدیث میں ذرا شروع دیکھیں، آج کل ہمارے ہاں دیکھ لیں اور حدیث میں دیکھیں کہ حدیث میں کیا شرط ذکر کی گئی اور ہمارے ہاں لوگ کیسے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ورجل، اور وہ آدمی، اصابت فاقۃ، اسے فاقہ آن لیا، فقیری آ گئی، محتاجگی آ گئی، حتی یقوم ثلاثۃ، تین بندے کھڑے ہوں، من ذوی الحجہ من قومی، اس کی قوم میں سے جو عقل مند سمجھدار ہیں، دانشور عقل مند سمجھدار اس کی قوم میں سے وہ کھڑے ہوں، اور وہ کھڑے ہو کر اعلان کریں، گواہی دیں، لقد اصابت فلانا فاقۃ، فلاں شخص کو واقعی فاقہ آن لیا ہے، اس پر واقعی فقیری آ گئی ہے، فاقہ آ گیا ہے، محتاجگی آ گئی ہے، فحلت لہ المسئلہ، تو اس کے لیے سوال کرنا مانگنا حلال ہے، حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش، حتیٰ کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، فما سواہن من المسئلۃ یا قبیصۃ، جو ان تینوں کے علاوہ مانگنا ہے، یا قبیصۃ، اے قبیصہ، سحتن، یہ حرام ہے، یاکلھا صاحبھا سحتن، جسے کھاتا ہے اس کا یعنی صاحب یعنی مانگنے والا، سحتن حرام طریقے سے، یعنی یہ تین صورتیں ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی چوتھی صورت میں مانگتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تین کامل عقل والے آدمی گواہی دیں کہ یہ فلاں بندہ ہماری قوم کا فقیر ہو گیا ہے، اسے فاقہ آن لیا ہے، فاقہ پہنچ گیا ہے، گزر بسر نہیں ہو رہا، اب اس کو جائز ہے کہ یہ سوال کرے حتیٰ کہ اس کا گزر بسر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، گزر بسر کے قابل اس کا ہو جائے، پھر چھوڑ دے، یہ نہیں کہ اس کو پیشہ بنا لے، اس کو پیشہ سمجھ لے، ہمارے ہاں تو لوگ پیشہ بنا لیتے ہیں، اللہ معاف کرے اگر کبھی زندگی بھر میں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ایک دفعہ مانگتے ہیں تو پھر پیشہ ہی بنا لیتے ہیں، اگر کوئی کسی مریض کی وجہ سے مانگتے ہیں یا کوئی قرض آ گیا ہے، کوئی چٹی پڑ گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ایک دفعہ مانگتے ہیں تو پھر وہ پیشہ ور بکاری بن جاتے ہیں، اور پھر پیشہ ور بکاری جب بنتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، چلتے پھرتے بینک ہیں، چلتے پھرتے بینک ہیں، یہ ایک بندہ پکڑا گیا، یہ میں نے ویڈیو خود اپنی آپ خود دیکھی میں نے، ایک بندہ بکاری پکڑا گیا، کہیں بیچارہ جو ہے وہ روڈ پہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، اس کو آپ کو پتا ہے یہ اکثر جو بکاری ہوتے ہیں انہوں نے کئی جبے پہنے ہوتے ہیں، نیچے کئی شلواریں پہنی ہوتی ہیں، ایک شلوار کے اوپر دوسری شلوار اوپر، تیسری شلوار اوپر، چوتھی شلوار اوپر، پانچویں شلوار، ایک قمیض کے اوپر دوسرا قمیض، تیسرا قمیض، چوتھا قمیض، پانچواں قمیض، جہاں کہیں سے قمیض ملتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، جہاں کہیں سے شلوار ملتی، پینٹ ملتی وہ پہن لیتے ہیں، وہ اتنے سارے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ جب بکاری بے ہوش ہوا، بیمار ہو گیا اچانک، اس کو ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا جی اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، اس کا پہلے لباس اتارنا پڑے گا، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس بندے کا جب انہوں نے قمیض پہلا اتارا، اندر پیسے 5,000 کے، 5,000 کی کاپیاں، نیو، بالکل نیو، پرانی جیسے بھی ہے، ساری اندر اس نے ایسے پیسے رکھے ہوئے، ایک قمیض اتارا اندر پیسے، دوسرا اتارا اندر پیسے، تیسرا اتارا اندر پیسے، جب اس کی شلواریں اتاری اس کے نیچے سے مطلب جو اس نے پہنے ہوئے تھے کپڑے، تو وہ ایک اتاری تو اندر ساری جیبیں فل، پیسے اندر بھرے ہوئے ہیں، نیچے سے باندھا ہوا تھا، جہاں سے شلوار کا نیچے ہوتا نا پنچا، وہاں سے باندھا ہوا ہے رسیوں کے ساتھ، اور اوپر پیسے ڈالے ہوئے ہیں، اوپر سارے پیسے ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ چلتا پھرتا حبیب بینک ہے، یہ چلتا پھرتا حبیب بینک یہ پکڑا گیا۔ تو اس طرح کے کئی لوگ ایسے ہیں، بینک کے اندر ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے، بلکہ ملتان کے اندر ایک انٹرویو لے رہے تھے ایک بکاری کا، وہ بکاری کہتے ہیں صرف 1 روپیہ مانگتا ہے، بس کہتا ہے بس 1 روپیہ مجھے دے دو، وہ کہتا ہے میں 1 روپیہ لیتا ہوں، 1 روپیہ سے زیادہ نہیں لیتا، اور پتہ نہیں کتنے اس کے پیسے بینک کے اندر موجود ہیں اس وقت، اللہ المستعان۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان تین بندوں کے علاوہ کوئی اور مانگتا ہے تو فرمایا کہ یہ حرام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے اور حرام مانگ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی کمانے پر قادر ہو اور اس کے پاس اہل و عیال کا خرچ بھی ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ حلال کمائی نہ کرتا ہو تو اس سے حرام چھڑوانے کے لیے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحت مند زکوٰۃ مانگنے والوں سے فرمایا ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس زکوٰۃ کے مال میں غنی کے لیے اور طاقتور کمانے کے قابل شخص کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں، ولا حظ اور نہیں ہے حصہ فیہا اس میں لغنی غنی کے لیے، ولا لقوی اور نہ طاقتور کے لیے، مکتسب جو کمانے کے قابل ہو، جو کما سکتا ہو، صحت مند مضبوط ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، گزشتہ کلام سے یہ معلوم ہوا کہ بسا اوقات آدمی کے پاس معقول رہائش ہوتی ہے اور عورت کے پاس صرف حسب زینت زیور ہوتا ہے، یا کسی کا کوئی کام یا ماہانہ تنخواہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اس کی ضرورت کے لیے کافی مال نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کے پاس کرائے پر دینے کے لیے گھر ہوں لیکن ان کے منافع سے اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو ایسا شخص بھی فقیر یا مسکین ہے، لہذا اسے کفایت کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا، گھر بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ایک انسان جاب ہولڈر ہے، جاب کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو جاب سے سیلری اتنی ملتی کہ اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے دور حاضر میں خصوصاً، تو اس شخص کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ وہ بیچارہ لیتا ہے، ایک بندے کا گھر ہے، گھر کرائے پہ دیتا ہے، وہ کرایہ اتنا نہیں کہ اس کی ضروریات پوری لیتا ہے، لیا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوتا بیچارہ خالی، پھر مہینہ ختم نہیں ہوتا خالی، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جب اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے۔ تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس کا گھر اور خادم ہو اور وہ محتاج ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ میں سے کتنا مال دیا جائے، شریعت نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی، لیکن معتبر یہی ہے کہ اسے اتنا حصہ دیا جائے جس سے اس کا فقر ختم ہو جائے۔ فقر ختم کرنے کے لیے، ضرورت نہیں، فقر ختم ہو جائے یا کم از کم اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا کم از کم اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ 1,000 دیتے ہیں، 1,000 ایک اس کو دے دیا 1000، 1,000 اس کو دے دیا، 1,000 اس کو دے دیا، 1,000 اس کو، پتہ چلے چودھری صاحب زکوٰۃ کے پیسے بانٹ رہے ہیں، پتہ چلے چودھری صاحب زکوٰۃ کے پیسے بانٹ رہے ہیں، 1,000 اس کو، 1,000 اس کو، 1,000 پورے علاقے کے اندر مشہوری ہو جانی چاہیے کہ آج چودھری صاحب نے زکوٰۃ دے دی یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اس انداز سے زکوٰۃ چودھری صاحب دیتے ہیں، کسی بیچارے کی بھی پوری نہیں پڑتی، کسی بیچارے کی بھی پوری نہیں پڑتی اس سے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ جب آپ 1,000 20 30 35 بندوں کو دیں گے تو کس کی پوری پڑے گی؟ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جن کے پاس آپ 1000 دے رہے ہیں، ان کے پاس 20 ہزار پڑا ہو۔ مقصد تو کسی سے فقر کو ختم کرنا، اس بیچارے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ 100 بندوں کو 1000 دے دیں اور ان میں سے آدھے غیر محتاج ہوں، ضرورت مند نہ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک شخص کو وہی جو آپ نے 100 بندوں کو 1000 دیا ہے، وہ ایک بندے کو دے کر اس کا کوئی جاب، اس کا کوئی سلسلہ آپ شروع کر دیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر فقیر کسی ہنر یا پیشے کا مالک ہو، انشاءاللہ ہم سارے ان مسئلوں کو ذکر کریں گے، اگر فقیر کسی ہنر یا پیشے کا مالک ہو تو اسے اتنا مال دے دیا جائے جس سے وہ اپنے پیشے یا کاروبار کو مضبوط کر سکے، جیسا کہ کچھ آلات یا اوزار وغیرہ خرید کر دے دینا، یا راس المال بطور تجارت دے دینا، اس کی قیمت جتنی بھی ہو، اگرچہ اس پر ایک آدمی کی ساری زکوٰۃ کیوں نہ لگ جائے، کم از کم یہ کہ وہ تو پوری زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے گا نا اپنے پاؤں پہ، اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ صرف اس پر احسان نہیں، اس کی فیملی پر احسان ہے، اس شخص کے پورے خاندان پہ، اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ صرف اس کے خاندان پہ نہیں، اس کی نسلوں پہ احسان ہے۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک اس بیچارے کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، سرکٹ چل پڑتا ہے، اب پتہ نہیں کب تک اس کا سرکٹ یہ چلے گا، اس بیچارے کو پوری زندگی مانگنے سے کم از کم آپ نے جو ہے وہ بچا لیا ہے، ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ بہتر ہے، یا آپ جو ہے وہ 1,000 سب کو دے کے وہ نہ ان کی پوری پڑے نہ ان کی پوری پڑے؟ یہ اصل میں شریعت کے مقاصد ہیں جن کو ہم لوگ سمجھتے نہیں، جن کو لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا اصل مسئلہ اس کو مشروع کیوں کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ فقیر ہنرمند بھی نہ ہو اور کمانے پر قادر بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اس صورت میں اسے اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے اتنا مال دے دیا جائے کہ کم از کم ان کا 1 سال آسانی سے گزر جائے، حتیٰ کہ اس کی حالت تبدیل ہو جائے، حتیٰ کہ اس بیچارے کی معذور ہے، بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا اور ہنر بھی نہیں کر سکتا،
بعض ایسے معذور ہوتے ہیں بیچارے، نہ دکان چلا سکتے ہیں، نہ کوئی ہنر کر سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے پھر یہ نہیں کہ آپ 1000 دیں اس کو، 2000 دیں اس کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے آپ کو مستقل انتظام کرنے کی کوشش کریں. یا اگر مستقل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو اتنا دے دیں کہ اس بیچارے کا سال کم از کم گزر جائے، اگر آپ کے پاس اتنا ہے. اگر نہیں تو مل کر 2 3 4 لوگ دے دیں، ضروری نہیں کہ ایک آدمی اس کی ساری ذمہ داری اٹھائے. اور یہ مال اسے قسطوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ معذور ہوتے ہیں لیکن فضول خرچ ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں لیکن اپنی حالت کو نہیں دیکھتے، فضول خرچی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا اب صاحب ظاہر ہے قصور تو اس کا ہے نا جو فضول خرچی کر رہا ہے. بچوں بیچاروں کا کیا قصور ہے، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے. تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تعامل ہمیں کیا کرنا چاہیے، قسطوں کی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جائے، قسطوں کی صورت میں اس کو دی جائے. مطلب ہر ماہانہ منتھلی اس کو آپ پیسے دیں، یا اگر وہ بیچارہ راشن لا نہیں سکتا تو آپ اس کو اس کے پیسوں کا راشن لا کے دے دیا کریں، آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں مہینوں پر. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تاکہ اس کی ایک ہی دفعہ جو ہے وہ دینے سے وہ پیسے ختم نہ ہو جائیں، وہ کھا نہ بیٹھے سارے، کیونکہ اب قصور تو اس کا ہے نا، بچوں کا تو قصور نہیں. اسی طرح اگر کوئی نشئی جہاز ہے، کسی فیملی کے اندر ذمہ دار سرپرست جہاز ہے، نشئی ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے وہ ساری ایک ہی دفعہ کھا جائے گا، نشہ کر لے گا. تو ایسی صورت میں آپ خود اس کے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالیں، اس کے بچوں اور بیوی وغیرہ کو جو سامان وغیرہ ہے وہ لا کے آپ خود اس کے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیں، اس کو سپرد نہ کریں اس کے معاملہ. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کمانے کی قدرت تو رکھتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں، وہ علم سیکھنے کے لیے کاروبار سے فراغت چاہتا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ میں سے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ مال دیا جا سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اگر وہ محنت کرتا ہے تو پڑھ نہیں سکتا. تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کرے اور اپنے شوق کو پورا کرے. تیسرا جو مصرف ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے وہ ہے عاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے یا اسے تقسیم کرنے والے. اس سے مراد وہ سرکاری نمائندے ہیں جنہیں زکوٰۃ وصول کرنے یا اسے تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جنہیں بیت المال کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج کل تو بیت المال نام کا سنا تو ہے کہ بیت المال ہوتا ہے، لیکن اس میں آتا کیا ہے جاتا کیا ہے یہ کبھی نہیں سنا. اس میں آتا کیا ہے جاتا کیا ہے، آتا ہے جاتا بھی ہے لیکن کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ جو زکوٰۃ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی بنایا جاتا ہے نا، وہ خود ہی کھا جاتا ہے. وہ اپنے چاچے کو، اپنے مامے کو، اپنے لالے کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے آگے والے کو، پیچھے والے کو، وہ سارے فقیر اپنے ہی دیکھ لیتا ہے، اس کے اپنے ہی سارے ہوتے ہیں. دور سے اس کو نظر ہی نہیں آتا کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، کوئی زکوٰۃ کا اہل، اس کو نظر ہی نہیں آتا. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے چچا، بھائی، بہنیں، عزیز و اقارب، رشتہ دار وغیرہ وہ سارے اس کو نظر آتے ہیں، اور کوئی نظر ہی نہیں آتا اس کو. پھر اگر کوئی بچ جائے تو وہ 1000 تو دوسروں کو دے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چیئرمین صاحب نے زکوٰۃ تقسیم کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ تنبیہات اس حوالے سے، اگر کچھ اس کی کچھ شروط ہیں، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل ہیں ان میں سب سے پہلے یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے. غیر مسلم زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بن سکتا یا عامل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ایک شرعی فریضے کی ذمہ داری ہے جو کسی غیر مسلم کے سپرد نہیں کی جا سکتی، امانت ہے. وہ بالغ اور عاقل ہو، سمجھدار ہو، امانت دار ہو، ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے والا ہو، نبھانے کا اہل ہو، زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا عالم ہو، زکوٰۃ کو جانتا ہو، زکوٰۃ کس سے لینی ہے، کس کو دینی ہے، سب اس کو پتہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہر جمع شدہ چیز کو بیت المال تک پہنچائیں اور اس میں غلول اور کسی بھی قسم کی خیانت نہ کریں. عاملین زکوٰۃ کو بقدر کفایت دیا جائے گا. تالیف قلبی کے لیے والمؤلفۃ قلوبہم سے کیا مراد ہے؟ اسے زکوٰۃ میں سے دینا جس کے اسلام لانے کی امید ہو یا ایمان کی کمزوری سے مضبوطی کی امید ہو، جیسا کہ کوئی نیا مسلمان ہو یا کسی سے نقصان پہنچنے کی توقع ہو تو اسے اس کی شر سے بچنے کے لیے کچھ مال دیا جا سکتا ہے. اس میں صفوان بن امیہ یا اس شخص کا واقعہ معروف ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیانی حصہ بکریوں سے بھر کے دے دیا. اللہ اکبر. یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتا اللہ کے رسول مجھے یہ پہاڑ کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے نا مجھے یہ بکریاں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ بکریاں بھر کے دے دو، یعنی اتنا بڑا ریوڑ اس کو دے دو. لو بھائی اس کی تو لاٹری نکل گئی. اب یہ اتنی بکریاں لے کے
जनाब पीछे से डंडा लगाया और बकरियां आगे आगे, इतनी ज्यादा बकरियां, इतना बड़ा रेवड़, और अपनी कौम में जा खड़ा हुआ। कौम वालों ने देखा है इतनी ज्यादा बकरियां आगे लगाई हुई हैं और कहाँ से ले आए हो? पता है क्या कहते हैं? ऊपर ऐलान करके हाथ खड़ा करके कहता है, या कौम, ऐ मेरी कौम, अस्लिमु फइन्ना मुहम्मदन युती अताअन ला यख्शल फाक़ता, ऐ मेरी कौम मुसलमान हो जाओ, जल्दी जल्दी मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद करीम देने पे आ जाएं तो फकर से भी नहीं डरते। मोहम्मद करीम देने पे आ जाएं तो फकर से भी नहीं डरते। ये देखो, मैंने कहा दो पहाड़ों के दरमियान सारी जगह मुझे बकरियां भर के दे दो, उन्होंने मुझे, मैं समझा मजाक कर रहे, उन्होंने मुझे सारी बकरियां दे दी। तो जब उन्होंने अपनी कौम को बताया आकर कि मोहम्मद करीम तो इतने सखी हैं, जूदो सखा के पैकर हैं, सारी कौम मुसलमान हो गई, सारी कौम मुसलमान होगी। तो ये है वल मुअल्लफति कुलूबुहुम। अल्लाह के नबी दिया करते थे, नए नए मुसलमान होने वालों को ज्यादा दिया करते थे। गर्दनें आज़ाद करवाने में इसमें वो गुलाम भी दाखिल हैं जो अपने आका से किस्तों पे आज़ादी की मुकातबत लिखत पढ़ कर चुके हैं कि मैं 10 किस्तों में अपनी कीमत अदा करके आज़ाद हो जाऊंगा। इन लोगों को भी अदा किया जा सकता है, और इन्हें आज़ादी की उम्मीद तक भी नहीं, उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिन्हें अभी तक लिखत पढ़ की नहीं, उनको भी आज़ाद करवा सकते। जिसे चट्टी या जुर्माना पड़ जाए, वलगारिमीन, जिसे चट्टी या जुर्माना पड़ जाए या मकरूज हो जाए। और ये लोग दो तरह के हैं, एक जिन्हें दो ग्रोहों में सुलह करवाते हुए कोई चट्टी पड़ जाए, या वो अपने जिम्मे कोई माल की अदायगी ले लें, इन्हें भी ज़कात में से दिया जा सकता है। कदीम ज़माने में लोग सुलह करवाने वाले होते थे, दो बंदों में इख्तिलाफ हो गया, वो कहता है मैंने कर्ज दे दिया है, वो कहता है मैंने नहीं दिया, इसमें इख्तिलाफ हो गया, लड़ने लग गया। एक बंदा आया, उसने कहा यार छोड़ो, ये मैं अदा कर दूंगा। अब ये बेचारा, इसको क्या चट्टी पड़ी भाई, इसने उनकी सुलह करवा दी है लेकिन इसके सर पड़ गई। इसी तरह कहीं और उसने बेचारे ने अपने सर ले ली, कहीं और ले ली। तो ऐसे शख्स को भी ज़कात दी जा सकती है, लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए चट्टियां अपने ऊपर लेता हो और खुद अपने जिम्मे माल ले लेता हो। दूसरा, जिनमें किसी आफत के आने से उनका माल जाता रहा या बहुत ज्यादा मकरूज हो जाए, इन्हें भी ज़कात दी जा सकती है हद तक उनका कर्ज अदा हो जाए। इसकी कुछ शुरूत हैं। नंबर एक, वो इतना फकीर हो या फकीर हो जाए कि अदायगी के लिए उसके पास कुछ न रहे, मासियत और गुनाह के कामों में मकरूज ना हो, ये बात शर्त है। हम मकरूज की बात कर रहे हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं, बैंक में उनका अपना बैलेंस पड़ा होता है और मकरूज भी होते हैं, लेने वाले पैसे पीछे पीछे और बैंक में माशाल्लाह उनके पैसे होते हैं। तो ऐसे शख्स को नहीं, हम वहां कर रहे हैं वाकई फकीर हो। और दूसरा ये कि जो कर्जा उस पर चढ़ा है ये नशा कर करके ना हो, नशी जहाज ना हो, नशा कर करके मकरूज हुआ है, ऐसे शख्स की तरफ से नहीं अदा किया जाएगा। मासियत और गुनाह के कामों में मकरूज ना हो, जैसा कि नशा, जुआ वगैरह, ऐसे कामों में ना हो। सातवां मसरफ है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। इसमें असल तो जिहाद आता है, मुजाहिदीन है, लेकिन बाज़ उलमा दीनी मदारिस और दावत व तबलीग के कामों को भी फी सबीलिल्लाह में शुमार करते हैं। अलबत्ता इस पर अक्सर उलमा का इत्तेफाक है कि मसाजिद पर ज़कात का माल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इससे गनी और फ़कीर दोनों फ़ायदा उठाते हैं, इस वजह से। इस तरह बाज़ उलमा ने कहा उन तमाम मराकिज़ को ज़कात दी जा सकती है जो कुफ्र व इल्हाद और गुमराह फ़िरक़ों के रद्द के लिए कमर बस्ता है, क्योंकि ये भी एक तरह का जिहाद है। आज अगर तलवार का जिहाद नहीं तो कलम का जिहाद और ये इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जिहाद तो है। लिहाजा ये जिहाद का मफहूम बहुत वसी है, फी सबीलिल्लाह का मफहूम भी बहुत वसी है। उसके अंदर ये इदारे भी आते हैं जो कुफ्र इल्हाद और कुफ्र शिरक और इन चीज़ों के रद्द में दिन रात कमर बस्ता हैं। बाकायदा उन्होंने उलमा की कमेटियाँ रखी हुई हैं और उनके पास लोग हैं जो बाकायदा दीन और इस्लाम के दिफा में दिन रात लगे हुए हैं। वसाइल उनके महदूद हैं लेकिन काम उनके बहुत ज़्यादा फैले हुए, नेटवर्क बहुत फैला हुआ है। ऐसे लोगों के साथ भी ताउन किया जा सकता है। आठवां, वब्न सबील, मुसाफिर। इससे मुराद वो मुसाफिर है दौरान सफ़र जिसका खर्च ख़त्म हो गया या चोरी हो गया। खुसूसन हज के अंदर ऐसा हो जाता है, उम्रे के अंदर ऐसा हो जाता है, बस औक़ात माल इंसान भूल जाता है, पैसे कहीं निकल जाते हैं, पैसे रश के अंदर, भगदड़ जब मचती है या भीड़ वगैरह के अंदर, रश के अंदर पैसे निकल जाते हैं। ऐसे शख्स के बारे में ज़कात में इतना माल उसे दे दिया जाए जो उसे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। इसकी दो शर्तें हैं। नंबर एक, सफ़र मासियत और नाफरमानी ना हो। नंबर दो, अगर किसी काम या मकसद के लिए जा रहा था लेकिन खर्च ख़त्म हो गया तो उसे उसके मकसद को पूरा करने और वापस घर लौटने के लिए माल दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि जाए और वहां बैठा रहे फिर मांगता रहे, ऐसा नहीं। इतना उसको माल दिया जाए कि वो अपने मकसद को पूरा करके अपने काम को वापस घर तक आ जाए। जहां से उसके साथ कोई मतलब का हादसा हुआ है या उसके पैसे खत्म हुए हैं, उसका खर्च खत्म हुआ है, वहां से उसको इतना दिया जाए कि वो अपना काम करके घर तक पुरअमन तरीके से आराम से वापस पहुंच जाए।
یہ اس کی شرطیں ہیں اور یہ احکام اور مسائل ہیں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم صدقۃ الفطر کے احکام اور مسائل کے ساتھ ساتھ دونوں کی احادیث بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔